Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as बंध गया तेरे दामन से मेरा आंचल by Mrs. Suhail Khan. So let's start it. ये दिन, ये रात, ये लम्हे अच्छे लगते हैं. तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं. बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना. मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे अच्छे लगते हैं. गाड़ी का इंजन देर तक खड़खड़ाता रहा और फिर अचानक ही चुप साध गया. परेशान ड्राइवर उसे मुसलसल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद. अलीज़ा हसन उकता कर पिछली सीट से नीचे उतर आई. अतराफ में नज़र दौड़ाई तो सड़क के दोनों तरफ घना जंगल बिखरा नजर आया. दूर, बहुत दूर, मटियाले पहाड़ों के पीछे सूरज की अंगारा बनी आंख अब बुझ सी रही थी. ये बंदीपुर के जंगल हैं, बेहद खतरनाक. गाड़ी को भी यहीं खराब होना था. रमज़ान बाबा मुसलसल बुड़बुड़ा रहे थे. बेंगलोर पहुंचने में अभी कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा, अगर कार अभी के अभी ठीक हो जाए. ड्राइवर अब गाड़ी का बोनट उठाए न जाने किन कुल पुर्जों का जायजा ले रहा था. जल्दी जल्दी ठीक कर, बकबक कम कर. बड़े साहब का 1 घंटे पहले फ़ोन आया था और मैंने उनसे कह भी दिया था कि बस पहुंचने वाले हैं, वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएं. अब तो उनकी फ़्लाइट भी जाने वाली होगी. रमज़ान बाबा के चेहरे से ही परेशानी हवीदा थी. बात फिक्र की ही थी. अलीज़ा को सही सलामत घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रैंड पा ने उन्हें सौंपी थी. वो वक्त का बिल्कुल सही हिसाब लगाकर दोपहर से पहले ही ओनी से निकल पड़े थे. अंदाज़ा था कि बड़े साहब के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी, इस सोच पर खौल कर अभी यहीं तक उड़ान भर पाई थी कि मोबाइल बज उठा. ग्रैंड पा होंगे. अलीज़ा हसन ने झपट कर फ़ोन कार की पिछली नशिस्त से उठा लिया था. यस, हम घर पहुंच गए हैं ग्रैंड पा, आप इत्मीनान से फ़्लाइट पकड़िए. रमज़ान बाबा सामान उतार रहे हैं. लीजिए, आप बात कीजिए. फ़ोन रमज़ान बाबा की तरफ बढ़ाते हुए उसकी नज़रों में हुक्म सा पोशीदा था. और किस नौकर की मौत आई थी कि उसकी बात से इनहराफ करता, चाहे वो बेपनाह गुस्से वाले रमज़ान बाबा ही क्यों ना हो जिन्होंने उसे बचपन से पाला था. फिर वो कड़ी नज़रों से उन्हें उस वक्त तक घूरती रही जब तक उन्होंने अलीज़ा की बात को दोहरा नहीं दिया. फिर फ़ोन बंद करते हुए लजाजत से कह रहे थे, बेटा जी, उनसे छुपाकर हमने अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा भी नहीं किया. अब वो सुकून से दिल्ली परवास कर जाएंगे, वरना बिजनेस मीटिंग वगैरह भूल कर इसी सिमत दौड़ लगा देते. वो अपने लापरवाह अंदाज में ही जंगल का जायजा लेने में बदस्तूर मसरूफ़ थी. तुम जाओ और जल्द से जल्द कार को ठीक करवाओ, और हाँ, ये बंदूक ज़रा मुझे दो, वो रमज़ान बाबा से कह रही थी. अंदर मत जाना बेटा जी, शेर चीते सब हैं यहाँ, सांप तो भरे पड़े हैं. आप ऐसा करिए, गाड़ी के अंदर आके बैठ जाइए. वो बदस्तूर खुशामद भरे अंदाज में कह रहे थे. जानते थे कि वो किस कदर ज़िद्दी और मूडी लड़की हैं. ओके, मैं कहीं नहीं जा रही, सिर्फ फ़ोटोज़ ले रही हूँ. फिर रमज़ान बाबा उसे खुद फ़ोटो लेते देखकर इत्मीनान का सांस लेकर पीछे मुड़ गए और ड्राइवर की मदद में जुट गए. उधर वो कंधे पर बंदूक लटकाए अपने छोटे से कैमरे से फ़ोटो खींचती जंगल में काफ़ी अंदर तक चली गई. तारीकी की स्याह चादर एक अफरीत की मानंद नहायत बेकरारी से उजालों को हड़प रही थी. संदल और बैम्बू के घने दरख्त कसरत से थे. बेशुमार झाड़ियाँ, जंगली फूल जा बजा बिखरे हुए थे. मोर और हिरन तो हर थोड़ी देर बाद उसकी नज़रों के हसार में आ रहे थे. हाथियों का गोल भी उसे दूर से जाता नजर आया. और तभी वो नागहानी मुसीबत आई थी. उसकी बंदूक की नली किसी बड़े से शहद के छत्ते से टकराई थी. छत्ते में लड़ाई का बगल सा बज उठा. अचानक ही बेपनाह शोर के साथ एक काली चादर सी उठी और उसकी तरफ बढ़ी, और तब उसके समझ में आया कि ये शहद की मक्खियां हैं जो उस पर हमला कर रही हैं. दूसरे ही लम्हे वो अंधाधुंध जंगल में अंदर की सिमत भाग रही थी. वो चूंकि सड़क की जानिब से आ रही थी, इसीलिए उस तरफ पलटना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था. ढीली ढाली पैंट शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ पहने होने के वजह से उसे भागने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी. हाँ, कैमरा और बंदूक न जाने कब हाथ से निकल गए थे. और तभी वो आ टकराया था. लंबा ऊंचा, सर पर कैप लगाए,
وہ شہد کی مکھیاں، پیچھے وہ پھولی سانسوں سے ادھورے فکرے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گڑاب سے اس برابر بنے ٹینٹ میں گھس گیا تھا۔ علیزہ نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی تھی۔ چھوٹا سا مختصر سا ٹینٹ، لیمپ کی ناکافی روشنی میں وہ جو کوئی بھی تھا جلدی جلدی داخلی دروازے کا پردہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک اضافی چادر اٹھا کر اس نے چھوٹے موٹے سوراخوں کو بھی ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ چادر کا سرا پکڑو آ کر، اگر ایک بھی مکھی گھس گئی تو ہم دونوں کی خیر نہیں، وہ پلٹ کر علیزہ سے کہہ رہا تھا۔ تم ہی اسے بھی پکڑ لو، میں اتنی دور سے بھاگتی آ رہی ہوں، سانس ابھی تک قابو میں نہیں ہے۔ وہ آرام سے پیر پھیلا کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ شاید اسے گھورنے لگا تھا مگر علیزہ کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اوسان تو اس کے پہلے بھی درست ہی تھے، اب تو سکون بھی ہو گیا تھا کہ اب مکھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہ جانے اسے غائب دیکھ کر رمضان بابا کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ بھی شکر ہے کہ گرینڈ پا چلے گئے، اب ان کی واپسی پرسوں تک ہی متوقع ہے، کہیں یہ بے وقوف لوگ انہیں خبر ہی نہ کر دیں۔ چلو تب کی تب دیکھی جائے گی، تب تک یہ تھوڑا ایڈونچر ہی صحیح۔ اس نے چونک کر اس اجنبی کو دیکھا تھا، وہ پردہ ہٹا کر باہر نکل رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، غالباً مکھیاں مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ تھوڑا انتظار کر کے وہ بھی باہر نکل آئی۔ مجھے سڑک تک جانا ہے، وہاں میرا ڈرائیور ہے گاڑی کے ساتھ۔ باہر مطلب بالکل صاف دیکھ کر وہ اس سے ایسے بولی جیسے وہ اس کا پشتینی غلام ہو اور ہمیشہ سے اس کے احکام کی پابندی ایسے ہی کرتا آ رہا ہو۔ لیکن جواب میں وہ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈال کر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اس لیے وہ ڈپٹ کے بولی، لیکن جواب میں اس نے ٹینٹ اکھاڑنا شروع کر دیا تھا اور پھرتی سے اسے رول کر کے کندھے پر رکھ کر چل دیا تھا۔ ارے وہ بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ دیکھو سنو، مجھے راستہ بالکل معلوم نہیں ہے، نہ جانے وہ سڑک کدھر گئی، ذرا راستہ معلوم تو کرو۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے جیسا دبنگ نہیں رہا تھا۔ اس اندھیرے میں سڑک نظر آ سکتی ہے کیا؟ یہاں سے فوراً نکل چلو ورنہ 2-4 خونخوار جانوروں سے سابقہ پڑنے والا ہے، پھر انہی سے سڑک کا راستہ پوچھتی رہنا۔ وہ پلٹ کر گرایا تھا۔ آخر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ فی الحال خاموش رہو، وہ خشک لہجے میں کہتا بدستور ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وحشی جنگلی آدمی، اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے؟ جوڈو کراٹے سیکھ رہی ہوں، اس جیسے 2-3 سے اکیلے ہی نپٹ سکتی ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے اس کے خشک لہجے کو حلق سے اتار رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں اس گیسٹ ہاؤس تک پہنچے تھے۔ یہ ہے گیسٹ ہاؤس؟ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے پھپھوندی لگے کمرے کو دیکھ کر چلا سی پڑی۔ یہ جیسا بھی ہے جنگل کے بے شمار خطرات کو ہم سے دور رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ جل ہی گیا۔ آخر تم اس جنگل میں داخل کیوں ہوئی، وہ بھی رات کے وقت؟ وہ اب اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ 5 فٹ 8 انچ قد، چھوٹے چھوٹے بوائے کٹ بال، زیورات اور آرائش سے مبرہ وہ لڑکی کم اور لڑکا زیادہ لگ رہی تھی۔ خاموش، ابھی تم نے گفتگو پر پابندی لگائی تھی۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک طرف بستر پڑا تھا، دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی ٹیبل پر کھانے کا سامان رکھا تھا۔ اندر کہیں کوئی اور کمرہ تھا کیونکہ سیلن زدہ ایک درمیانی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ سراہی اور گلاس بھی بستر کے ایک طرف رکھا دیکھ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اجنبی کافی دنوں سے یہاں رہ رہا ہے۔ سوچتے ہوئے نظر اٹھائی تو وہ نائٹ ڈریس اور تولیہ اٹھا کر شاید نہانے کے ارادے سے باہری دروازہ کھول کر باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ جھپٹ کر کھانے کے نزدیک پہنچی تھی۔ بھوک کے مارے برا حال تھا۔ دوپہر اونی سے چلتے ہوئے تھوڑا سا ہی کھایا تھا، اب اتنی بھاگ دوڑ ہو گئی تھی تو بھوک کا چمک اٹھنا فطری تھا۔ دال اور چپاتیاں تھیں، آلو کے بھرتے کے ساتھ چٹنی بھی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کھانا یہاں رکھ کر گیا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب چٹ کر گئی۔ سراہی سے پانی پینے کے بعد خیال آیا کہ اس کے لیے تو کچھ بچایا ہی نہیں تھا، بھلا اب وہ کیا کھائے گا؟ چلو صحت مند آدمی ہے، آج بھوکا ہی رہ لے تو فرق نہیں پڑتا، میں تو کم از کم بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اطمینان سے خود کلامی کرتی اس کے بستر پر دراز ہو گئی، شاید سو بھی جاتی اگر وہ بیرونی دروازہ کھول کر واپس نہ آ جاتا۔ یہاں کہاں براجمان ہو، برابر والے کمرے میں تکیہ اٹھا کے چلی جاؤ۔ کہتے کہتے اس کی نظر اپنے کھانے پر پڑی تھی۔ وہ خالی
دیکھ کر متحیر سا نظر آیا۔ ایسا کرو کہ تم ہی برابر والے کمرے میں سو جاؤ آج، میں بہرحال اب اٹھنے والی نہیں، وہ بڑے شاہانہ انداز میں قطعیت سے بولی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اس کی گردن دبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، وہ اس کے شانے کو دبوچتے ہوئے درمیانی دروازہ کھول کر اسے دھکا دے چکا تھا۔ اب سو آرام سے یہاں، صبح دروازہ کھلے گا۔ وہ اپنی طرف سے زنجیر لگاتے ہوئے دروازہ بند کر رہا تھا۔ وائلڈ ٹائیگر! وہ شوق کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی، غم و غصے سے اس کی بری حالت تھی۔ کیسے جانوروں کی طرح اسے دھکا دے کر چلا گیا تھا؟ وہ کچھ بھی تو نہ کر پائی تھی، حالانکہ اپنی ذات پر بہت زام تھا۔ تھک کر اس نے اس کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ 2 بستروں کو بچھانے لائق جگہ تھی، لیکن نہ وہاں کوئی بستر تھا اور نہ تکیا۔ اس نے دروازہ بجا بجا کر تکیا مانگا تھا، لیکن ادھر ہنوز خاموشی تھی۔ جلتی بھنتی اسے ہزاروں صلواتیں سناتی وہ یوں ہی زمین پہ لیٹ گئی، اور تب چھم سے اپنا نفاست سے سجا بیڈ روم اسے یاد آ گیا۔ گرینڈ پا سونے سے پہلے 2 بار تو ضرور آ کر پیار کرتے تھے، کتنے لاڈوں سے پالا تھا انہوں نے۔ وہ شاید 1 سال کی تھی جب ممی ڈیڈی کی حادثاتی موت ہوئی تھی۔ دادی دادا دونوں کی باہیں زیادہ محبت اور زیادہ شفقت سے اس کے لیے واہ ہو گئی تھیں۔ پھر صرف 8 یا 9 سال کی عمر میں دادی بھی اس کو داغ مفارقت دے گئی تھی، اور تب سے وہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ اور نزدیک آ گئے تھے۔ گرینڈ پا نے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اسے بھی سنبھالا تھا۔ ہر ضرورت، ہر خواہش آنکھ بند کر کے مانی تھی۔ گھر میں نوکروں کی بہتات تھی، سب ایک سے ایک پرانے اور تجربے کار۔ وہ سب پر حکم چلاتی اور ذرا سی بات نہ مانے جانے پر فساد برپا کر دیتی۔ دوستی اس کی کسی سے بھی ہونی مشکل تھی، کیونکہ ذرا سی بات پر برداشت کا مادہ جواب دے جاتا تھا، اور وہ سامنے والے کو مرنے مارنے پر تل جاتی تھی۔ پھر سب پر حاوی ہونے کا جذبہ ہی اسے جوڈو کراٹے سینٹر لے گیا تھا۔ اب جب کہ اس نے بائیو ٹیکنالوجی میں BSc مکمل کر لی تھی، تو اسے یہ کلب بھی جوائن کیے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہی رہا تھا، کیونکہ اب وہ ہر کسی کو تختہ مشق بنا ڈالتی تھی۔ گرینڈ پا کے پاس اس کی شکایتوں کا ذخیرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہائے بیکار میں نے اس جنگل میں قدم رکھا اور اس وحشی شیر سے ملاقات ہوئی۔ ایسی بے عزتی تو آج تک کسی نے میری نہیں کی۔ کیا بہت زیادہ طاقتور اور سٹرونگ ہے وہ؟ اس خیال کے آتے ہی اسے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اسے پسپا کر گیا تھا۔ غصہ اس کی خون کے ذرے ذرے میں رقص کرنے لگا۔ ہمیں تھا شوق ہواؤں کے رخ بدلنے کا، چلی ہوا تو نہ موقع ملا سنبھلنے کا۔ دوسرے دن رات کو سونے سے پیشتر جب گرینڈ پا اسے شب بخیر کہنے آئے، تو اسے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ پھر جب وہ اسے بے شمار خطابات سے نواز چکی، تو انہوں نے پوچھ لیا تھا آخر وہ تھا کون؟ اس کو صحیح سلامت گھر پر دیکھ کر اب وہ قدرے پرسکون تھے، ورنہ جب رمضان بابا نے یہ خبر دہلی میں انہیں سنائی تھی، تو وہ پریشان حال سب میٹنگ چھوڑ چھاڑ کر صبح کی فلائٹ سے واپس بنگلور آ گئے تھے، اور پولیس پارٹی کو لے کر اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے نکل ہی رہے تھے کہ وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اب اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی کہ اصلی بات سب کو بتا دیتی۔ شہد کی مکھیوں کے حملے تک کی بات بالکل سچ پر مبنی تھی۔ اس کے بعد رات ایک ٹینٹ میں بتانے کا قصہ دل سے گھڑ لیا تھا۔ پھر صبح راستہ ڈھونڈ کر ایک فیملی کے ساتھ نکل آنے کی بات بھی سچائی پر منحصر تھی۔ اب وہ گرینڈ پا کے سوال کا جواب سوچ رہی تھی، نہ جانے کون تھا وہ جو اسے زیر کرنے کا ملال بخش گیا تھا۔ کچھ پوچھنے کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ صبح اس سے 2 ہاتھ کرنے کے خیال سے باہر نکلی تو سبھی دروازے کھلے پائے۔ اس نے دل خوش فہم کو تسلی دی، لیکن جب حوائج ضروری سے فارغ ہوئی تو وہ اطمینان سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جلدی سے کچھ کھا پی لو، میں سڑک کا راستہ معلوم کر آیا ہوں، تم کو چھوڑ کر پھر مجھے اپنے کام سے جانا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو مسٹر وائلڈ لائن بریکٹ جنگلی شیر؟ وہ گراتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ رات میں ذرا نیند میں تھی تو تم سمجھے کہ بہت بہادر ہو، ورنہ کیا کر لیتی تم جنگلی بلی؟ وہ تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور گہری چمکتی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ 6 فٹ 4 انچ کے قریب قد، سمارٹ اور شاندار شخصیت کا مالک، صحت مندی کی سرخی لیے سفید رنگ، اس کا دل کچھ ڈاواں ڈول سا ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ ناشتے کے سامنے جا بیٹھی اور اسی پر اپنا غصہ اتارنے لگی۔ نہیں کھانا، لے جاؤ سب کچھ۔ جب سارا ناشتہ پھینک چکو تو باہر آ جانا، میں صرف 10 منٹ انتظار کر رہا ہوں، وہ خشک لہجے میں کہتا ہوا بندوق اٹھا کر باہر نکل گیا۔
اور جب وہ اپنے آپ کو کوستی اس کے ساتھ سڑک تک پہنچی تو درختوں سے پگھلتا سورج نیچے اتر رہا تھا۔ پھر جلدی ہی اسے ایسی فیملی مل گئی تھی جو اونی سے بنگلور کی سمت جا رہی تھی۔ اسی نے درخواست کر کے علیزہ کو اس فیملی کے ہمراہ کیا تھا اور خود جنگلوں میں اندر کی سمت مڑ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آخر کیوں وہ اس کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ تمہیں نام وغیرہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا، کم از کم اس کا شکریہ ہی ادا کر دیتے، گرینڈ پا کہہ رہے تھے۔ وہ سوچوں کے بھنور سے ابھر آئی۔ خواہ ہی معلوم کرتی اور اکڑ جاتا۔ اتنا بدتمیز آدمی آج تک میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا، اور شکریہ کس بات کا؟ اس کی تو صورت یاد کر کے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ چڑ کے بولی، میرے لیے یہ معلوم کرنا ازحد ضروری ہے، آخر وہ ایسا کون سا سورما ہے جو اسد اللہ خان کی پوتی کو زیر کر گیا؟ خیر میں رمضان سے اس سڑک اور جنگل کا محل وقوع معلوم کر لیتا ہوں، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ نو گرینڈ پا، وہ جز بز ہو کر بولی، بدتمیز نوجوان ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی بد کلامی پر اتر آئے، آپ اسے نہیں ملیں گے بس۔ وہ ایسے بولی جیسے گرینڈ پا ننھے سے بچے ہوں اور وہ انہیں کسی غلط راہ اپنانے سے روک رہی ہو، مگر وہ ہنستے ہوئے جب کمرے سے نکل گئے تو اس کا دماغ ایک بار پھر اسی اجنبی کی شخصیت میں الجھ گیا تھا۔ کچھ تو تھا اس میں جو ذرا ہٹ کر تھا۔ ان دنوں بہت ہی بور دن گزر رہے تھے، امتحان کب کے ختم ہو چکے تھے۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے گھڑ سواری سیکھنے جانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو وہ ہر قسم کے گھوڑوں پر سواری کا شوق پورا کر چکی تھی۔ ادھر گرینڈ پا 4 دنوں کے لیے روم کیا گئے تھے، ہر دم وہیں کی تعریفیں، وہیں کے قصے۔ ارے وہاں کی آرٹ گیلری، میوزیم کیا کہنے، تاریخی شہر ہے، اتنا صاف، اتنا خوبصورت، وہاں کی یونیورسٹی بس تم دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ بس وہیں سے تمہیں MSc کرانی ہے بائیو ٹیکنالوجی میں۔ گرینڈ پا پلیز مجھے نہیں جانا کہیں، اپنے ملک میں کیا یونیورسٹی نہیں ہے؟ وہ سخت احتجاج کرتی۔ مگر بیٹا جی میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارے سارے اسناد جمع کرا آیا ہوں۔ وہیں تمہارے ڈیڈی کے ایک گہرے دوست سے ملاقات ہوئی میری، انہی کے گھر میں جا کے رہنا ہے تمہیں، ہاسٹل وغیرہ میں لڑکیوں کو رکھنے پر یقین نہیں رکھتا۔ اتنی دور آپ سے الگ نہیں گرینڈ پا، میں نہیں رہ سکتی۔ وہ صاف انکاری تھی۔ سنو تو بیٹا جی، ایک بڑی فیملی میں ساتھ رہنے کی تمہاری بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہاں اس گھر میں بہت سے افراد ہیں، سب مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سوچو تم کتنا ترستی تھی بڑے خاندان کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے۔ وہ اسے ہر طرح سے لالچ دے رہے تھے۔ اور ہاں، ایک بہت ضروری بات، منیر ربانی جو تمہارے ڈیڈی کے دوست ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ بھی مانگا ہے۔ زبردست رشتہ ہے، ہر طرح سے مناسب۔ وہ اچھل ہی پڑی۔ تو اتنے دنوں سے یہ تعریفیں اس لیے کی جا رہی تھیں۔ اس کی شادی کی مہم تو گرینڈ پا نے 2 سال سے چلا رکھی تھی، اور اس وقت سے تو وہ بے حد زور پکڑ چکی تھی جب سے اس نے BSc مکمل کیا تھا۔ ہر روز نئے نئے لوگ گھر پہ نظر آتے، ان کی خوب خاطر تواضع ہوتی، اور جب ان لڑکوں سے اسے ملایا جاتا تو وہ بڑی سنگ دلی سے انہیں مسترد کر دیتی۔ قد دیکھا ہے اس کا؟ میرے کان پہ آ رہا ہوگا۔ رنگت دیکھی تھی گرینڈ پا؟ ریون بریکٹ ایک کالی چڑیا کی طرح تھا۔ وہ بڑی آسانی سے کسی کے سامنے رنگ کو کالا بنا دیتی۔ میرا تو مذاق بن جائے گا محفل میں، کہاں میرا گلاب کے پھول جیسا رنگ اور کہاں وہ کوئلہ۔ نو گرینڈ پا، کیسا سوکھا سا مریل سا وجود ہے اس کا۔ میں نے اگر مذاق میں بھی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ کوئی اسٹرانگ سا ہینڈسم شخص ڈھونڈیے میرے لیے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ اور اب گرینڈ پا اسے یقین دلا رہے تھے، تمہاری ہر پسند پہ پورا اترتا ہے وہ۔ تمہارے فوٹوز لے گیا تھا میں، سب نے بے حد پسند کیے۔ میرے ایک دوست نے یہ رشتہ بتایا تھا، اور اگر تم ہاں کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتے سوالوں کو دیکھ کر اس کی تشفی کرنے لگے۔ نہیں نہیں گرینڈ پا، نہ جانے کیسے لوگ ہیں، آپ صاف انکار کر دیجئے، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کے ارادوں کو اتنا مضبوط دیکھ کر گھبرا ہی گئی۔ پاگل مت بنو، ہر لڑکی اپنے والدین کو چھوڑ کے جاتی ہے۔ پھر روم کون سا اتنا دور ہے؟ جب تم یاد کرو گی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے پہلی بار اسے جھڑک سا دیا تھا۔ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، اور گرینڈ پا ضد پہ اتر آئے تھے۔ کھانا پینا چھوڑ کر ناراض ہو کے اپنے کمرے میں مقید ہو گئے تھے۔ اتنا اچھا رشتہ میں قطعی نہیں چھوڑوں گا، کفران نعمت نہیں کرنا ہے مجھے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، اور علیزہ کے چوں چراں کرنے کی گنجائش بھی ختم کرتی تھی۔ مجبوراً اس نے ہار مان لی تھی، اور تب گرینڈ پا نے نہایت جوش و خروش سے ان لوگوں کے بارے میں اسے مزید معلومات وہاں پہنچائی تھیں۔ اس کا پورا نام بشار منیر ربانی ہے۔
بے حد نیک، فرمانبردار اور شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ بس یہ سمجھو تمہاری ساری شرطوں پہ پورا اترتا ہے۔ فی الحال منگنی کا پروگرام ہے، میں بغیر کسی رشتے کی ڈور میں باندھے تمہیں ایک نئے ملک اور ایک نئی جگہ نہیں بھیجنے والا۔ 2 سال بعد جب تمہارا MSc مکمل ہو جائے گا تب میں پہنچوں گا، پھر وہیں شادی کی تقریب نہایت دھوم دھام سے منائیں گے۔ تم چاہو تو بشار کے فوٹوز دیکھ لو، فی الحال اس کا آنا ناممکن ہے، وہ ان دنوں کینیڈا میں ہے، اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں مصروف ہے۔ بہت ہی قابل اور کوالیفائڈ لڑکا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری تو کسی خاص قسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ریسرچ کر رہا ہے۔ تم ملو گی تو میرے انتخاب کی داد دو گی۔ وہ بہت خوش اور مگن تھے۔ رہنے دیں، جب آپ نے دیکھ لیا اور فیصلہ کر لیا تو اب باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ ناراض سی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم انکار کرو گی یا فوٹوز دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرو گی تو میں مانوں گا تھوڑی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم انکار کرو گی یا فوٹوز دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرو گی تو میں مانوں گا تھوڑی۔ گرینڈ پا نے پھرتی سے تصویریں سمیٹ لی تھیں، پھر صرف 1 ہفتے کے اندر بڑے وسیع پیمانے پر منگنی کا انتظام کیا تھا انہوں نے۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ پورا شہر گرینڈ پا کی خوشی میں شریک ہونے آ پہنچا تھا۔ روم سے بشار کی والد منیر ربانی ہی اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے آ سکے، وہ بھی صرف 2 دن ہی رکے۔ تقریب کے اختتام پر گرینڈ پا اس کے ویزے وغیرہ کی تیاریوں میں جٹ گئے تھے۔ نہایت خوشی وہ یہ سارے کام سر انجام دے رہے تھے، جبکہ وہ سخت جھلائی ہوئی ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی۔ پھر غصے اور جھلاہٹ کی یہ کیفیت بنگلور ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت ٹوٹی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ بے تحاشا روئی تھی، جبکہ گرینڈ پا رقت بھرے لہجے میں اسے شاید زندگی میں پہلی بار نصیحتیں کر رہے تھے، صبر کی، خاموش رہنے کی اور سب میں گھل مل جانے کی۔ اور 7 گھنٹے کی لمبی مسافت کے بعد جب جہاز اٹلی کے دارالحکومت روم کے ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا تو وہ سست سی تھی، سوچ کے شہر ویران پڑے تھے اور انجانا سا خوف اس کے حواسوں کو منجمد سا کر رہا تھا۔ دل کو سنبھالو، اب تک اس کو دنیا کی پہچان نہیں، جو اس کی سی بات کرے گا ساتھ اسی کے ہو لے گا۔ مائیکل اینجلو بریکٹ مشہور مصور اور گیلیلیو بریکٹ مشہور سائنسدان کی سرزمین روم آ چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ سی گئیں۔ اتنے بہت سے لوگ، پورا جمگفیر تھا اور سب سے آگے کھڑا تھا ایک 15-16 سالہ لڑکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تختی پر علیزہ حسن لکھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر وہ ان لوگوں کی طرف بڑھی تھی۔ میں ہوں علیزہ حسن، وہ ان لوگوں کے نزدیک ٹرالی کھینچ کر لے جاتی ہوئی بولی۔ دوسرے ہی لمحے ایک درمیانی عمر کے شخص نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ علیزہ کو پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی، وہ منیر ربانی تھے، ویل ڈریسڈ، عام سے نکوش اور درمیانے قد کے مالک۔ وہ اس کے ڈیڈی کے گہری دوستوں میں سے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ ان کے سینے سے لگ جائے، ساری محبتیں سمیٹ لے، مگر اس کا فارمل سا لیے دیے بالا انداز، وہ بھی جھجک کر سلام پر اکتفا کر گئی۔ آؤ میں تمہیں خاندان کے باقی افراد سے ملاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کی طرف مڑ گئے۔ ان کا چمکتا دمکتا رنگ بے پناہ دلکش نگوش، البتہ قد ان کا بھی زیادہ لمبا نہ تھا۔ یہ بشار کی ممی ہے، مارخ منیر۔ انہوں نے لفظ بشار پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ اس کے دونوں شانوں کو تھامے اوپر سے نیچے تک دیکھتی رہیں، پھر اچانک تڑپ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ساکت سی ان کے سینے سے لگی، ان کے دل کے بے تحاشا دھڑکنوں کا شور سنتی رہی۔ وہ عجب بے قراری سے رو رہی تھی، اسے حیرت کے جھٹکے سے لگے۔ بھلا وہ کیوں رونے لگی؟ ڈیڈی بھی اچانک آزردہ نظر آنے لگے۔ پھر ایک سمارٹ سی لیڈی آگے بڑھی تھی۔ بھابی بس بھی کریے، علیزہ پریشان ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اشارے کرتے ہوئے علیزہ کی طرف مڑ گئیں۔ میں بشار کی پھپھو ہوں، فریال رحیم، آؤ تمہیں بشار کی دادی سے ملواؤں۔ واو، وہ خوش ہو گئی۔ چلو، اللہ میاں نے میری دادی کو تو اٹھا تو لیا، دوسری دادی تو بھیج دی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ان کی جانب بڑھی تھی، بڑی روب دار، چھوٹے سے قد کی لیکن دبلی پتلی سی بزرگ خاتون تھی۔ مگر یہ کیا، وہاں تو انداز بڑے سرد تھے۔ کڑک دار انداز میں سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ اس کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لے رہی تھی۔ گرے سکرٹ پر بلیک ٹاپ اور گرے ہی کوٹ پہنے وہ اپنے ہمیشہ کے لاپرواہ انداز میں تھی۔ گرینڈ پا نے لاکھ سر پٹکا تھا کہ وہ کوئی مشرقی لباس زیب تن کرے، مگر اس کا وہی خود سر انداز،
میں انہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتی، جو میرا سٹائل ہے وہ شروع میں ہی جان لیں تو اچھا ہے۔ ابھی وہ اندر ہی اندر ان کے اس تفصیلی جائزے سے الجھن سی محسوس کر ہی رہی تھی کہ پھپھو فریال اسے ایک خوبصورت چھوٹی سی لڑکی سے ملانے لگی۔ اس سے ملو، یہ ہدا رحیم ہے، میری بیٹی۔ لڑکی نے جھٹ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا اور بڑی میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ 13-14 سال کی لڑکی تھی، لیکن شلوار سوٹ اور دوپٹے میں تھی۔ دراز بالوں کو چوٹی کی شکل دے رکھی تھی، صاف ستھرے رنگ کی پرکشش سی لڑکی۔ علیزہ نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی، اچھی لڑکی۔ ارے مجھ سے بھی ان کا تعارف کراؤ، مجھے سب ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہی لڑکا جو ہاتھ میں بورڈ لیے کھڑا تھا ان کے نزدیک پہنچ کر کہہ رہا تھا، یہ عدی منیر ہے، بشار منیر کا اکلوتا اور بدتمیز بھائی۔ خدا منہ بناتے ہوئے تعارفی مرحلہ نبھانے لگی۔ آپ انڈیا سے ہی آئی ہیں نا؟ لگ تو ایسا رہا ہے جیسے امریکہ سے آ رہی ہوں۔ وہ عجیب موسیقی خیز انداز میں ہنس رہا تھا۔ علیزہ حسن کے تن من میں آگ لگ گئی۔ مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اینی وے، اپنی بات کا مطلب سمجھاؤ گے؟ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ آس پاس کے ماحول کی پرواہ کیے بغیر وہ عدی منیر سے الجھ چکی تھی۔ اس نے واضح طور پر ممی کو پریشان ہوتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی تھیں اور اس کا ہاتھ تھام کر ایئرپورٹ سے باہر کی سمت نکلنے لگی۔ تب اس نے باقی کے لوگوں کو حیرت کرتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کا سامان اٹھا رہے تھے۔ ایک جیسی ڈریس پہنے شاید ملازموں کا عملہ تھا جو اس کے استقبال کے لیے چلا آیا تھا۔ استقبال کرنے کو تو نوکروں تک کو ساتھ لے آئے ہیں، لیکن انداز کیسے اجنبی سے؟ ان لوگوں کی تعریفیں کر رہے تھے گرینڈ پا۔ کہاں سے اچھے ہیں یہ سب؟ وہ ناراض سی بھرے دل کے ساتھ لمبی سی کار میں بیٹھ رہی تھی۔ صاف شفاف وسیع و عریض سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے جب مناظر تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے تو اسے اچانک بشار کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ جب اس کے رشتے سے ہر کوئی اپنا تعارف کروا رہا تھا تو سب سے پہلے تو اسی کو ملنا تھا۔ اس کے ساتھ اس کار میں ڈیڈی، ممی اور دادی تھی، جبکہ دوسری کار جو ان کے برابر چل رہی تھی اور جسے فریال پھپھو ڈرائیو کر رہی تھی اس میں ہدا اور عدی تھے۔ باقی کے سارے ملازم قسم کے لوگ اسی کے سامنے ایک وین میں بھر گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایئرپورٹ آیا ہی نہیں تھا۔ آخر کیوں؟ شاید گھر پہ رہ کر میرا انتظار کرنا چاہتا ہو، اس نے غم و غصے میں مبتلا دل کو تسلی دی۔ تبھی گاڑی ایک وسیع و عریض ولا کے سامنے رک گئی۔ بڑے سے گیٹ کو ایک لمبے چوڑے چوکی دار نے کھولا تھا۔ اس کی کار کے دروازے کو بھاگ کر ہدا نے کھولا۔ ویلکم ان یور ہوم۔ وہ چھوٹی سی لڑکی واقعتاً بے حد سمجھدار اور پرخلوص تھی۔ وہ ایک دم کھل اٹھی۔ تم واقعی بہت پیاری ہو، مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ باہر نکل کر پہلی بار کسی لڑکی سے دوستی کی تمنا کر رہی تھی۔ آف کورس کروں گی، میں تو کب سے آپ کے منتظر ہوں۔ آئیے میں آپ کو پورا گھر دکھاتی ہوں۔ آپ تھک تو نہیں گئی؟ وہ آداب میزبانی نبھاتے نبھاتے فکر مند ہو گئی۔ میں کبھی نہیں تھکتی، تم قطعی فکر نہ کرو، چلو گھومتے ہیں۔ وہ جوش میں دوسروں کی پرواہ کیے بغیر آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ درمیان میں بنی ہوئی 3 منزلہ عمارت کے ارد گرد بہت بڑا اور پھیلا ہوا لان، قسم قسم کے پھول اور وہ عجیب سے درخت جو ہر کونے پر کھڑے تھے۔ ان پر پتیاں نام کو نہیں تھیں۔ درخت کے تنے کے اوپر موٹی شاخوں نے 7-8 دائرے بنا رکھے تھے اور ان دائروں کے دونوں اطراف لگے سرخی مائل عنابی پھول۔ وہ مبہوت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ خدا، علیزہ کو اندر لے آؤ، وہ نہا دھو کر فریش ہو جائے، اتنے میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوا رہی ہوں۔ چلیے میں آپ کو آپ کا کمرہ اور دکھا دوں۔ خدا اس کا ہاتھ تھامے تھامے تیسری منزل پر آ گئی۔ کشادہ کمرے میں 2 بڑی بڑی کھڑکیاں دونوں طرف کے لان میں کھلتی تھیں۔ ہم رنگ کارپیٹ، پردے، بیڈ کور، شوکیس اور ایک طرف بنی لکڑی کی الماریاں۔ خوبصورت اور آراستہ کمرہ۔ اپنا سامان وہیں رکھا دیکھ کر اس نے دوسرے کپڑے نکالے تھے اور اٹیچڈ باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ پھر جب وہ نہا کر بلو جینز اور آف وائٹ ٹاپ پہنے اپنے بوائے کٹ بالوں پر برش پھیرتی باہر نکلی تو عدی کو اپنا منتظر پایا۔ چلیے، ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کرتے کرتے آنتیں بھی سوکھ چکی۔ وہ دانت نکالے کہہ رہا تھا، بڑا ہی ڈھیٹ لڑکا ہے، تھوڑی دیر پہلے پڑنے والی ڈانٹ کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے یہ سب سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کئی لمبی لمبی راہداریوں سے انہیں نچلی منزل پر پہنچ کر گزرنا پڑا تھا، تب جا کر ڈائننگ روم میں پہنچے تھے۔ آراستہ ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد سبھی خاموش بیٹھے گویا اسی کے منتظر تھے، مگر اس کی نظر سب سے پہلے
ایک سٹینڈ پر رکھے فون پہ بڑی تھی۔ انٹرنیشنل کال کی جا سکتی ہے؟ اسے مجبوراً اس بدتمیز لڑکے سے بات کرنی پڑ گئی۔ آف کورس، جواب سرگوشی میں کیا ملا کہ وہ وہیں کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ حد ہو گئی، گرینڈ پا تو انتظار کر کر کے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ اسے تو ایئرپورٹ سے ہی انہیں فون کرنا چاہیے تھا۔ پھر ان کی آواز ریسیور سے کانوں تک پہنچی تو دل رقیق مادہ بن کر پورے وجود میں بہنے لگا۔ پہلے اس نے رونا شروع کیا تھا، پھر ان کے سمجھانے پر پورے جوش و خروش سے 7 گھنٹے کی وہ روداد جو بنگلور سے روم کے سفر پر مشتمل تھی سنانی شروع کی۔ سب لوگ کیسے لگے؟ گرینڈ پا بڑے اشتیاق سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہی ہیں، ابھی تو سرسری سی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری اتر آئی۔ اور بشار کیسا لگا؟ گرینڈ پا کو اچانک ہی خیال آیا تھا تو اسے بھی بشار کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر ٹیبل کی طرف یوں ہی اچٹتی سی نظر ڈالی تو سبھی شناسا چہروں پر نظر پڑی۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، اس وقت کھانے پر سب تمہارے منتظر ہیں۔ ممی نہ جانے کب اٹھ کر چلی آئی تھی اور نہایت ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی الوداعی کلمات ادا کیے اور ٹیلی فون سیٹ پر آ رہے ٹائم کو دیکھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ باتوں میں مگن رہی تھی۔ دل کی سطح نمسی ہو رہی تھی۔ وہ اس میں جلد سے جلد ملنے کی امید کی کونپلیں لگاتی۔ جب ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سب کے چہرے بگڑے ہوئے پائے اور ابھی کرسی گھسیٹ کر وہ ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ دادو کی کڑک دار آواز سنائی دی۔ ہم ایک بار پھر سب کو یاد دلا دیں کہ کھانے کی میز پر اور گرم گرم کھانوں کی موجودگی میں کسی کو انتظار کرانا آداب نشست کے سخت خلاف ہے۔ کوئی ناسمجھ اور بچہ ہو تو برداشت کر لیا جائے، لیکن سمجھدار اور اپنے کو عقل کل سمجھنے والوں سے اگر ایسی غلطی ہوئی تو ناقابل معافی ہوگی۔ وہ تل ملا ہی تو گئی۔ ہاں، تو یہ ضروری اعلان صرف اور صرف اسی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ آرز کچھ یوں دہک گئے جیسے گلاب کے پھولوں کو رنگین پانی میں ڈبکی مار کے نکالا گیا ہو۔ اس نے کینہ توز نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی کی کیفیت جھلائی ہوئی تھی۔ دادو قہر و غضب کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ فریال پھپھو کے چہرے پر بھی بڑی سنگین سی خاموشی تھی، جبکہ ادی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خدا ہر معاملے سے بے نیاز نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صرف ممی شرمندگی کے پسینے میں ارک ارک تھیں، یوں جیسے غلطی علیزہ سے نہیں ممی سے ہی ہوئی ہو۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ اس نے فوراً خود کو سرزنش کی۔ کیا وہ نہا کر فریش نہ ہوتی؟ کیا اپنے گرینڈ پا کو فون نہ کرتی؟ کرے جاؤ غصہ، میں بھی غصہ پروف ہوں۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو متوازن کرتے ہوئے اشتہا انگیز خوشبو نکلتے کھانے کی طرف دیکھا۔ انڈین کھانے، اٹالین کھانے، لذیذ کھانے تو اس کی جان تھے۔ اس نے سب کی تیز نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر ہر ڈش میں تیزی سے جھانکا اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا۔ پیٹ اچھی طرح بھر جانے کے بعد ہی اس نے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا تھا۔ سب کی آنکھوں میں تحیر ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ کسی سے بھی ایک لفظ کہے بغیر سب سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، ابھی سویٹ ڈش لا رہا ہے بٹلر۔ ممی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈیڈی اور دادو سے پہلے اٹھ جائے۔ وہ میرے کمرے میں پہنچوا دیجیے گا، رات میں آنکھ کھلے گی تو کھا لوں گی، ابھی تو مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ کیا آدھی رات کو بھی اٹھ کے کھاتی ہیں؟ حیرت سے، تب بھی اتنی سلیم ہے؟ ادی شرارت بھرے انداز میں ایک بار پھر بول پڑا۔ شٹ اپ، تم مجھ سے جب ہی بولا کرو جب میں تم سے مخاطب ہوں، اچھا؟ وہ وارننگ دینے والے انداز میں نہایت سخت لہجے میں بولی، پھر سب کو سانپ سونگتا دیکھ کر اطمینان سے باہر نکل گئی۔ اور کمرے میں آ کر جب نیند کی پری آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بوجھل کر رہی تھی تو اسے ایک بار پھر بشار منیر کا خیال آیا تھا۔ کدھر غائب ہیں جناب؟ کیا مجھ سے شرما رہے ہیں؟ اپنی اس سوچ نے سوتے سوتے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ اپنی توہین کے نشتر کی چبھن کو بھولیں، غیر ممکن تیرے ماتھے کی شکن کو بھولیں۔ رات سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی پیشانی کو آراستہ کرنے کے لیے چاند کا جھومر بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ماحول میں ٹھنڈک آہستہ آہستہ رچنے بسنے لگی تھی۔ یاسمین کی کلیاں دھیرے دھیرے پھول بننے کے عمل سے گزر رہی تھیں جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے اتر آئی۔ آنتیں ہر منٹ پر پر احتجاجی آواز بلند کرتی تھیں۔ کتنی ہی دیر کروٹیں بدل کر بھوک برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب اس نے دادو اور سب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ڈائننگ ہال نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا تو وہ یوں بھی سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آتے آتے 3 بج جاتے تھے، جبکہ وہ سب 2 بجے ہی لنچ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اسے ہمیشہ اپنے بیڈ روم کے ٹیبل پر سجا سجایا کھانا ملتا تھا۔
رات کو ڈنر کے وقت وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ہال پہنچ جایا کرتی تھی، مگر کل رات دادو نے بے شمار نقائص اس کی ذات میں نکال لیے تھے اور سب کے سامنے اسے موضوع بحث بھی بنا لیا تھا۔ نتیجتاً ڈائننگ ہال نہ جا کر اس نے گویا ان سب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ اب خود ہی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس گھر کے اصول کے مطابق اگر کوئی گھر میں موجود ہے اور ڈائننگ ہال میں مقررہ وقت تک نہیں پہنچتا تو پھر اسے خود ہی کچن سے کھانا نکالنا پڑے گا۔ گھر کا کوئی فرد، کوئی نوکر اس کے لیے کھانا سرو نہیں کرے گا۔ اور بھلا وہ یہ توہین کیسے برداشت کر لیتی کہ خود نوکروں کی موجودگی میں کھانا نکال کر کھاتی؟ مگر اب میدان بالکل صاف تھا۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا تھا اور بڑی بےتابی سے 3 دروازوں والے ریفریجریٹر کو کھولا۔ واؤ! لذیذ کھانوں سے فریج بھرا ہوا تھا۔ وہیں کونے میں رکھی ہوئی ایک ٹیبل پر وہ ہر ڈش نکال کر رکھتی گئی۔ بریانی، کوفتے، چکن جلفریزی اور میٹھے میں رس ملائی۔ اب گرم کرنے کی زحمت کون گوارا کرتا؟ یوں ہی بغیر چمچے اور پلیٹ استعمال کیے وہ ہاتھ ڈال کر کھانا شروع ہو گئی۔ جب اچھی طرح پیٹ بھر گیا تو دروازے کی طرف نظر اٹھائی تھی تو نوالا حلق میں ہی پھنس سا گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس کی دشمن نمبر 1 یعنی کہ دادو کھڑی تھی۔ اس کی کیفیت چوہے دان میں پھنسی چوہیا جیسی ہو گئی۔ اف، شرمندگی تھی۔ بریانی کے چاول کوفتوں میں پڑے تھے اور کوفتوں کا سالن چاولوں پر آ گیا تھا۔ ٹیبل پر ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور وہ سالن زدہ ہاتھوں سے رس ملائی کے ڈونگے کے ساتھ مصروف عمل تھی۔ اس کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی تھی۔ دل چاہا کہ اندھا دھند بھاگ لے۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، لیکن بھاگے کہاں؟ بیچ راستے میں تو وہ کھڑی تھی، غضبناک چہرہ لیے۔ نہ جانے کیسے وہ صبر و ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ یہ طریقے ہوتے ہیں گھر کی بیٹیوں بہوؤں کے کہ چرا کے کھانا کھایا جاتا ہے؟ وہ جیسے پھنکاری تھی۔ چرا کر؟ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب چور ڈاکو کے خطاب بھی دیے جانے لگے۔ اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہائے گرینڈ پا، کہاں لا کے مارا ہے؟ وہ تن فن کرتے بغیر ہاتھ دھوئے ہی باہر نکلنے لگی۔ اب اس کھانے کا کیا ہوگا؟ دادو تعصب سے ساری ڈشوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھینک دیجیے گا، وہ بظاہر اطمینان سے کہتی، لیکن دل ہی دل میں سلگتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے روم میں آئے تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو چلا تھا، لیکن سفارتی تعلقات کسی سے بھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی بہت خدا پسند آئی تھی، مگر وہ بھی دن رات مصروف رہتی تھی۔ دن رات کی پڑھائی کے علاوہ وہ بے شمار مقابلوں میں حصہ لیتی رہتی تھی۔ اکیلی ہی وہ ان سب مقابلوں کی تیاریاں کیا کرتی۔ فریال پھپھو کے پاس تو اس کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ شہر کی مشہور گائنوکالوجسٹ تھیں۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ان کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی رہتی، پھر 2 گھنٹے کے لیے کلینک میں بیٹھتی۔ اسے پسند فریال پھپھو بھی نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ اسے یوں سر سے پیر تک گھورتی جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو، کسی اور سیارے سے آئی ہو۔ شاید زیادہ اتراتی ہیں اپنی قابلیت پر، حالانکہ بڑی بھائی کے گھر میں ہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد الگ رہنے تک کی ہمت نہیں ان میں۔ وہ ہاتھ دھو کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے گویا آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ اسے گھر کے ایک فرد کا سلوک یاد آ رہا تھا۔ ڈیڈی کا انداز شروع سے ہی تھوڑا لیا دیا تھا، حالانکہ اس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں انہوں نے علیزہ کی بہت مدد کی تھی، لیکن بولتے اتنا کم تھے جیسے اگر زبان کھولیں گے تو قیامت ہی آ جائے گی۔ وہ ان کے سامنے خاموش بیٹھنے بلکہ بور ہونے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ انہی کی جیسی خاموش فطرت ممی کی تھی، جن کی نظروں میں ہر دم اس کے لیے ممتا چھلکتی نظر آتی تھی، لیکن سمجھانے بجھانے کا سلسلہ ان کا بھی خراب لگتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی کام بگاڑ دیتی اور سب کے موڈ یک دم خراب ہو جاتے تو ممی گھنٹوں اسے بیٹھ کر سمجھاتی۔ بزرگوں کی عزت، اچھی لڑکیوں کے طور طریقے، نشستوں برخاست کے آداب۔ وہ تھوڑی دیر ان کی محبت سے مجبور ہو کے بیٹھ تو جاتی، لیکن پھر جلد ہی اکتاہٹ ہونے لگتی۔ یہ کیا؟ یہ کرو، یہ مت کرو، زندگی نہ ہو گئی، اصولوں کا چاٹ ہو گئی؟ تب فوراً ہی اسے بیڈمنٹن کا کھیل یاد آ جاتا یا پھر اسٹڈی کی فکر ستانے لگتی، ورنہ اور کچھ نہیں تو نہانے کا کہہ کر ہی باتھ روم میں گھس جاتی، اور پھر تبھی نکلتی جب ممی اس کا کمرہ خالی کر جاتی۔ ممی کی صرف ایک بات اس نے مانی تھی، بالوں کو لمبا کرنے کی۔ بالوں کو کیوں بوائے کٹ شیپ دے رکھی ہے؟ ماشاءاللہ کتنے گھنے اور چمکیلے بالیں، تمہارے شولڈر تک آئیں گے تو کتنی پیاری لگو گی۔ ممی نے اس کے بالوں کو بغور دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ ہائے ممی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار ڈھنگ سے ان کے پاس بیٹھ کے بولی۔ گرینڈ پا سیٹ کرا دیتے تھے، کہتے تھے کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ لائس بریکٹ جوئیں پڑ گئیں تو کون صفائی کرے گا؟
ممی نے اچانک اسے سینے سے لگایا تھا اور نہ جانے کیوں دیر تک روتی رہی تھی، جبکہ وہ ان کے سینے سے لپٹی ڈھیروں سکون اپنے اندر اترتے محسوس کر رہی تھی، مگر ساتھ فکر مندی بھی ہو گئی تھی کہ آخر وہ اتنا رو کیوں رہی ہیں۔ میں ہوں نا، اب تم دیکھنا کتنے لمبے ہوتے ہیں تمہارے بال، بس جیسے جیسے میں کہتی جاؤں ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ رکت امیز لہجے میں بولی تھی، اور پھر انہوں نے اس کے بال نہ جانے کن جڑی بوٹیوں سے دھلوانے شروع کیے تھے۔ شیمپو کرانا ایک دم بند، کبھی کبھی دہی سے بھی دھونے پہ اصرار کرتی۔ وہ بڑے جوش سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی، باقاعدگی سے تیل مساج بھی کرتی تھی۔ اب تو بال بڑھ کر گردن تک آ گئے تھے، جنہیں اس نے ایک پارلر میں جا کر برابر سیٹ بھی کرا لیا تھا، کیونکہ ممی کا کہنا تھا کہ یہ ایک ساتھ بڑھیں گے۔ ادی کی بدتمیزیاں ہمیشہ کی طرح عروج پر تھیں، سب کے سامنے نہایت باادب نظر آتا، لیکن اکیلے میں اسے اور ہدا کو خوب چھیڑتا۔ ہدا جواب دیے بغیر ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ بدمزہ ہو جاتا۔ ارے یہ تو بالکل کول ہے، بالکل ممی کی طرح، ہاں آپ کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے۔ وہ فوراً علیزہ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں جوکر لگتی ہوں؟ وہ فوراً مقابلے پر آ جاتی۔ ہاں اب ذرا مزہ آیا، چلیے ذرا مقابلے پر آ جائیے۔ ادی کا چہرہ ماری خوشی کے تمتمانے لگتا۔ ہے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ایک پنچ مار دوں گی تو یہ دانت جو ہے نا ہر وقت جو باہر نکلتے رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے باہر ہی رہ جائیں گے۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ ہاں سنا تو ہے کہ آپ نے جوڈو کراٹے بھی سیکھ رکھا ہے۔ ہم ہی پر دھونس جمائیے، جب بشار بھائی آئیں گے تو پوچھوں گا، بلیک بیلٹ ہے وہ۔ ادی بیڈمنٹن کے ریکٹ اٹھا کر لان میں لے جاتا ہوا بولا۔ ریئلی؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ یہ بشار منیر اتنا سسپینس بنا ہوا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں زبان ہی نہیں کھولتا تھا۔ دادو اور پھپھی سے تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ادی ادھر ادھر کی ہانک کر نکل لیتا تھا۔ البتہ ایک بار ہدا نے ضرور بتایا تھا کہ وہ 2 مہینے کے لیے کینیڈا گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوئی۔ کوئی پروجیکٹ ورک ہے؟ وہ اس سے زیادہ سمجھا نہیں پائی۔ پھر ممی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ روم کے سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سے وابستہ تھا وہ۔ مختلف قسم کی ریسرچ کے سلسلے میں وہ عام طور پر بھاگا پھرتا رہتا تھا۔ کسی قسم کی جینز پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے سائنٹسٹ ہے وہ۔ اس کی سمجھ میں بات ذرا دیر سے آئی تھی۔ ہاں اس کی اپنی بھی بہت بڑی نجی لیبارٹری ہے، 2nd فلور پر ہی تو اس نے بنا رکھی ہے۔ جینیٹکس کا ریسرچ اسکالر رہ چکا ہے وہ۔ اچھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لگتا ہے بہت ہی ایجڈ سا آدمی ہوگا، تبھی گرینڈ پا کو پسند آ گیا۔ شام کو ای میل بھیجتے ہوئے اس نے گرینڈ پا کو یہ بھی لکھ دیا تو گرینڈ پا نے فون کر کے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ وہاں موجود اس کے ڈیڈی اور ممی کی عمر نہیں دیکھی کیا؟ انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بہت عمر رسیدہ ہوگا۔ اوہو، شرمندہ ہو کر وہ جھٹ فون ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ اس دن وہ خاصی تھک گئی تھی۔ بائیو ٹیکنالوجی میں MSc کرتے ہوئے اس کا یہ پہلا سال تھا، لیکن بے پناہ سر دردی تھی۔ ایک تو زبان کا مسئلہ، اٹلی کے لوگ انگلش بولتے ہوئے عجیب انداز سے تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تعلیم بہت مختلف تھا۔ پھر اس کا ایڈمیشن لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی کچھ چھوٹ بھی گیا تھا۔ وہ 2 بجے سے تھوڑی دیر پہلے آ گئی تو سیدھی ڈائننگ ہال کا رخ کیا تھا۔ کتابیں رکھنے، منہ ہاتھ دھونے اور لباس تبدیل کرنے کی اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ بھوک شدت کی لگی تھی۔ جب وہ تیز تیز قدم رکھتی اندر داخل ہو رہی تھی تو ادی سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چڑ کے بولی۔ اب آئی آپ کی شامت۔ وہ بدستور شرارت سے آنکھیں چمکاتا باہر نکل گیا تو وہ الجھی سی اس وسیع و عریض ہال میں داخل ہوئی، مگر مارے استعجاب کے وہ قدم آگے بڑھانا بھول گئی۔ سب سے سامنے والی سیٹ پر وہی تو بیٹھا تھا۔ ہاں وہی اجنبی جو اسے بندی پور کے جنگلوں میں ملا تھا، وحشی انسان، وائلڈ ٹائیگر۔ مگر یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ نشست تو بشار کی ہے۔ دادو روزانہ اس سیٹ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جایا کرتی تھی، اور یہ انہی کی ضد تھی کہ اس کرسی پر صرف بشار ہی بیٹھے گا، ورنہ بدستور خالی پڑی رہے گی۔ اور اب وہ اس سیٹ پر براجمان تھا۔ یعنی کہ آگے کی بات سوچنے سے بھی اسے خوف سا آنے لگا۔ سانسیں رک سی گئیں۔ آؤ بیٹا آؤ، دیکھو بشار نے کیسا سرپرائز دیا ہے۔ اچانک ہی آ کر ممی کی آواز پر اس نے رکے ہوئے سانس کو خارج کیا اور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے نشست پر پہنچی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کھانے کی طرف متوجہ تھا، جبکہ وہ متحوش سی بیٹھی تھی۔ کئی سوال دل کے آسمان پر بادلوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ بھلا یہ گرینڈ پا کو کہاں ملا؟ کیا انہی جنگلوں میں، یا یہاں روم میں آ کر اس سے ملاقات ہوئی؟
وہ ان بادلوں کو گرجتے برسنے کی اجازت نہ دے سکی۔ اس مسئلے کو شام پہ چھوڑ دیا جب گرینڈ پا کو ای میل پر مخاطب کرنا تھا۔ پھر شاید اس نے کسی ڈش سے سالن نکالنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے کیسے دوسری ڈش سے ہاتھ ٹکرا گیا تھا اور ڈش پلٹ گئی۔ حقیقتاً وہ بدحواس ہو گئی تھی۔ سخت روحانسی ہو کر اس نے ممی کو دیکھا۔ وہی ایک مہربان سایہ تھی اس کی ذات کے شجر پر۔ نہ جانے اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا۔ اکیلے میں جب وہ کھاتی پیتی تھی تو نہ کچھ گرتا تھا، نہ ٹوٹتا تھا، نہ بکھرتا تھا، جبکہ سب کے سامنے بیٹھتے ہی ایسی ہی بدحواسیوں کا ظہور ہوتا تھا۔ تم دوسری ڈش سے نکالو، میں سمیٹتی ہوں اسے۔ ممی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری ڈش سے بھی تم ہی نکال دو ماروخ، ورنہ یہ وہ بڑی ڈش بھی گرا دے گی۔ یہ دادو تھی، بھلا وہ کیسے کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ کمال ہے ممی، آپ کی اور دادو کی صحبت میں رہ کر بھی یہ محترمہ ابھی تک کچھ نہیں سیکھی۔ بشار سرخ چہرہ لیے اپنی پلیٹ رکھ کر اٹھ گیا۔ ارے بیٹا تم کہاں چلے؟ دادو اسے روکنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے ایسی بے ترتیبیاں ہوں تو میں کھانا ہی نہیں کھا سکتا۔ وہ اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا انڈیل کر جا چکا تھا۔ میرا بچہ بہت نازک مزاج اور نفاست پسند ہے۔ کیسے نبھے گی دونوں کی؟ دادو کی بڑبڑاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھیں نم سی ہوئیں اور پھر برسنے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی جھٹکے سے اٹھی تھی اور ممی کے بلانے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ پھر شام کو اس کا سارا غصہ فون پر گرینڈ پا پر نکلا تھا۔ وہ تفصیل جاننے پر جب بزید ہوئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہاں میں بندی پور کے جنگلوں میں جا کر اس سے ملا تھا اور میری نظر میں تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر تم میری سمجھ پر بھروسہ کر سکو تو جواب میں اسے خاموشی ہی اختیار کرنی پڑی۔ اپنے دل کی زمین تو بنجر تھی، پھر یہ چشمے کہاں سے پھوٹے ہیں؟ اس دن موسم مست اور مدہوش سا تھا۔ گرم ہواؤں کی چادر اس نے مکمل طور پر اپنے جسم سے اتار ڈالی تھی اور قدرے بے حجاب ہو گیا تھا۔ سردی اچھی خاصی بڑھ چکی تھی۔ جب وہ صبح صبح چہل قدمی کے خیال سے نیچے اتری تو لان میں ایک طرف کھڑے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت گھوڑے پر نظر پڑی۔ ادھی اس کی کسی کسائی زین پکڑے کھڑا تھا۔ واو کیا زبردست گھوڑا ہے! وہ خلاف توقع ادھی کی طرف دیکھ کر بولی، حالانکہ اس دن کے ناگوار واقعے کے بعد اس نے ممی اور ہدا کے سوا سبھی سے بات کرنی بند کر دی تھی۔ کہاں سے آیا؟ بشار بھائی کا ہے۔ جب وہ یہاں نہیں ہوتے تو کسی دوست کے فارم پر چھوڑ جاتے ہیں، واپسی پر بلا لیتے ہیں۔ بھائی کو رائڈنگ کا بہت شوق ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کس خیال سے شرارتی چمک آ گئی۔ مجھے بہت شوق ہے یہاں روم آنے سے پہلے میں نے باقاعدہ رائڈنگ سیکھی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر اسے بتا رہی تھی۔ وہ کمزور اور مڑیل قسم کے گھوڑے ہوں گے جو آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہوں گے۔ ذرا اس شیکی پر گھڑ سواری کر کے دکھائیے تو ہم سمجھیں کہ آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ ہٹو تم ایک طرف۔ وہ ایک دم جوش میں آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے جس طرح اس پر سوار ہوئی تھی وہ انداز دیکھ کر عدنان کو مان لینا پڑا تھا کہ وہ واقعی گھڑ سواری کی ماہر تھی، اور پھر اس سے زیادہ وہ سوچ پاتا یا کچھ کہہ پاتا۔ وہ آنن فانن گھوڑے کو سر پر توڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دوسری طرف علیزہ کو تھوڑی ہی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے شیکی پر بیٹھ کر زندگی کی سب سے بڑی حماقت کر ڈالی تھی۔ گھوڑا نہایت سرکش اور منہ زور تھا۔ ہر منٹ پر وہ اپنی اگلی ٹانگیں اوپر اٹھاتا اور اسے گرانے کی بھرپور کوشش کرتا۔ کافی دیر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی تھی۔ آخر کار شیکی نے اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا تھا اور اسے نیچے گرا ہی دیا تھا۔ زمین آسمان کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے، پھر کچھ یاد نہ رہا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ کسی ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ شکر کریں کہ پیر کے علاوہ اور کہیں چوٹیں نہیں آئیں، ورنہ جس انداز سے شیکی نے انہیں گرایا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کون کہہ رہا تھا۔ وہ عالم غنودگی میں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دماغ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوا تھا تو سب کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دادو، پھپھو، ممی، ڈیڈی، ہدا، ادھی سبھی تو تھے۔ بشار بھی تھا۔ دوسری سمت کرسی ڈالے پیشانی پر 100 سلوٹیں ڈالے بیٹھا تھا۔ دادو نے فوراً اٹھ کر اسے پیار کیا تھا۔ ممی بے تحاشا روتی جائے نماز سے اٹھ کر اس کی سمت آئی تھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ پھپھو فوراً اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے بیٹھ گئی تھی، اور تو اور ڈیڈی نے بھی اس کا حال چال پوچھا تھا، گال تپ تپایا تھا اور سب کو خدا حافظ کہہ کے آفس چلے گئے تھے۔ ہدا بار بار جھک کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی تھی اور رونے لگتی تھی۔ دادو کو علیزہ کی طرف سے جو ذرا اطمینان ہوا تو انہوں نے ادھی کی اچھی طرح سے خبر لی۔ اس نے چونک کر دادو کو دیکھا تھا، حیرت کہ وہ اس کے لیے اپنے چہیتے کو ڈانٹ رہی تھی۔ آئی ایم سوری دادو۔ ادھی پہلی بار نہایت شرمندہ نظر آ رہا تھا، پھر وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ غلطی ہوگی دوست، بس پہلی اور آخری بار، آئندہ ہرگز نہیں۔
کسی کام کے لیے تمہیں چیلنج نہیں کروں گا، اس پر معاف کر دو۔ کان پکڑ کر معافی مانگ بڑی بھابھی بننے والی ہے۔ یہ دوست کیا لگا رکھا ہے؟ ادی نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی۔ علیزہ کے لیے یہ منظر بڑا دل خوش کن اور ناقابل یقین تھا۔ جانے دے دادو، یہ اس کی کم اور میری غلطی زیادہ ہے۔ اس نے پہلی بار نہایت فراخ دلی کا ثبوت دے کر ادی کا ہاتھ تھام لیا۔ گرینڈ پا کو اطلاع دینی ہے یا نہیں؟ اتنی دیر میں پہلی بار بشار اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے چونک کر بشار کو دیکھا۔ نہیں پلیز گرینڈ پا کو کچھ نہ بتائیں، بے حد پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے انداز میں دادا کے لیے پریشانی اور محبت دونوں ہی پوشیدہ تھے۔ پھر 3 دن ہاسپٹل میں اس طرح گزرے تھے کہ ایک دن ممی اس کے پاس رہیں، دوسرے اور تیسرے دن ادی ٹھہر گیا تھا۔ فریال پھپھو تو جاب ہی اسی ہاسپٹل میں کرتی تھی، اس لیے وہ کئی بار چکر ضرور لگا لیتی تھی۔ سبھی لوگ اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے، البتہ بشار کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ دادوں کو لے کر روز آتا تھا، مگر صوفے پر ایک طرف بیٹھا اخبار پڑھتا رہتا تھا۔ البتہ ڈاکٹر سے مل کر اس کی رپورٹ پر ضرور تبصرہ کرتا۔ فریکچر معمولی ہی تھا۔ 15 دن کی بیڈ ریسٹ کی ہدایت کے ساتھ ڈاکٹر نے اسے تیسرے دن ڈسچارج کر دیا تھا۔ اس دن علیزہ کو لینے کے لیے صرف بشار اور ادی ہی آئے تھے۔ ہاں، اب کیا حال ہے تمہارا؟ وہ اس کے نزدیک بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ دکھاؤ ذرا اپنا پیر۔ وہ دھیمے سے زخمی پیر کو چھونے لگا تو وہ عجیب سی کیفیات میں گھری اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر ساری ضروری کارروائیاں اسی نے پوری کی تھیں۔ بل کی ادائیگی کے بعد اس نے ویل چیئر پر بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ ادی چیئر کو گھسیٹ کر کار تک لے آیا، لیکن کار میں بیٹھنا ایک مرحلہ بن گیا۔ ادی کے لیے اس کا بوجھ سنبھالنا مشکل تھا اور اسے خود سے ٹانگ اٹھا کر بیٹھنا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ بشار جب تیز نزدیک پہنچا تو تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اپنی بے بسی پر آنسو بار بار آنکھوں میں آئے جا رہے تھے۔ آپ کوشش تو کریے علیزہ آپی، میں مدد کرتا ہوں۔ ادی بیچارہ اپنی سی کوشش میں مصروف تھا۔ تم چل کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو، وہ ادی سے کہتے ہوئے علیزہ کی طرف جھکا اور اسے سہارا دے کر کار میں بٹھا دیا۔ درد؟ کہاں کا درد؟ سب احساس کافور ہو گئے۔ گھبرائی بوکھلائی سی وہ پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ بدن میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ بشار کے ہاتھوں کا پرحدت لمس اس کے دل میں عجیب سی وحشت بھر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھام گئی، مگر گھبراہٹ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، کس بات پہ ہنس رہے تھے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ پھر دادو نے دروازہ کھول کر ممی کی مدد سے اسے اتارا تھا۔ ڈیڈی نے ویل چیئر پر بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ سب محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ دادو نہایت پیار سے اسے اپنے کمرے کے برابر والے کمرے میں لٹا رہی تھیں تو اس نے چور نظروں سے بشار کو ڈھونڈا اور جب اسے موجود نہ پایا تو ایک نامعلوم سی اداسی کو اپنے اندر گھر کرتے دیکھا۔ ادی نہ جانے کب سے بیٹھا اسے مختلف لطائف سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، تب اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا۔ ادی، ویری سوری ڈیئر، میں ذرا اچھی نہیں ہوں، تم سب لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں موتی چھلکتے دیکھ وہ خود بھی ازحد پریشان ہو گیا۔ آپ ہی پلیز روئیے نہیں، میں تو بہت تنگ کرتا تھا آپ کو، لیکن اب کچھ نہیں۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھا کر جب چلا گیا اور ممی آ کر کھانا کھلا گئی تو پہلی بار اس کی یاد رم جھم برسات کا ملبوس پہن کر چھم سے ذہن میں اتر آئی۔ کاش وہ بھی شب بخیر کہنے اس کے کمرے میں چلا آتا، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ دل نے اتنی شدت سے دھڑک دھڑک کر خواہش کی کہ وہ خوف زدہ ہو کر بے ساختہ سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ تو تم میری تنہائیوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے بشار منیر۔ چاہت کا پیکراں سمندر دل میں اترتا جا رہا تھا۔ میں میسر نہیں ہوں خود کو بھی، اور وہ میرے لیے ترستا ہے۔ کیا؟ بشار مجھے پڑھائیں گے؟ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، بھرپور اور جاندار سی ہنسی۔ سرخ ہو رہے رخساروں کے درمیان پڑنے والے 2 ڈمپل ہنسنے کے دوران یوں ظاہر ہوئے جیسے جھیل میں کھلے کمل اچانک تیرتے ہوئے نظروں کے سامنے آ جائیں۔ بشار نے استعجابیہ انداز میں اسے دیکھا تھا، شاید پہلی بار وہ اتنے دلکش انداز میں ہنسی تھی۔ ہنسنے سے انسان کی شخصیت ایک دم کیسے بدل جاتی ہے، کیسی نرم نرم سی پھوار برسنے لگتی ہے۔ بشار نے اس کے جگمگاتے چہرے پر نظریں جما دیں۔ علیزہ کے گہرے گھنے بال اب شانوں تک آ گئے تھے۔ کئی ایک لٹیں اس کے چہرے کی شادابی کو چوم رہی تھیں۔ پنک شلوار سوٹ میں وہ بہت مختلف اور الگ الگ سی لگ رہی تھی۔ ڈیڈی پلیز ذرا غور کریں، میرے پاس حقیقت میں بالکل بھی وقت نہیں۔ بشار نے جلدی ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اپنوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ڈیڈی کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح اٹل تھا۔ اب کیسے نظر انداز کریں گے مجھے؟
اب تو دیکھنا پڑے گا کہ جناب کی خاطر میں کس طرح خود کو بدل لیا۔ وہ بے پناہ خوشی کے احساس سے مغلوب ہو کر مسکرانے لگی۔ یوں تو فریکچر کے دوران ہی اس کا سلوک سب کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ایک دم سب اچھے اور اپنے اپنے لگنے لگے تھے۔ 20 دن بعد جب وہ بستر سے اٹھی تھی تو ہر ایک سے الگ الگ اس کے کمرے میں جا کے ملی تھی اور شکریہ ادا کیا تھا۔ یونیورسٹی جانا شروع کیا تو سب سے پہلے دادو کے پاس جاتی، ان سے دعائیں لے کر ممی کو دن بھر کی ردات سناتی، پھر ہدا اور ادی سے تھوڑی گپ شپ ہوتی، تب وہ واپس تیسری منزل پر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بشار سے کئی دن ملاقات ہی نہ ہوتی، اور کبھی اگر ہوتی بھی تو سر راہ یا ڈائننگ ٹیبل پر، جہاں وہ نہایت سنجیدگی سے بیٹھا ڈیڈی سے کچھ بزنس کے متعلق بات چیت کرتا نظر آتا، یا پھر دوسری منزل پر اپنی لیبارٹری میں گھسا نہ جانے کیا کیا تجربات کرتا رہتا۔ تبھی ممی نے نہایت پیار سے اسے شلوار سوٹ پہننے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی کی خوشی کے خیال سے اس نے پہن ضرور لیا، لیکن پھر طبیعت ایسی الجھی کہ فوراً ہی اتار کر پھینک دیا۔ سوری ممی، مائنڈ نہ کرے، میرا دم سا گھٹ رہا ہے۔ پھر دادو نے اسے کچن میں جا کر کام کرنے کی نصیحتیں کی تھیں۔ دیکھو بیٹا، بے شک بے شمار نوکر چاکر ہیں، لیکن لڑکی کو گھر کے سارے کام آنے ضرور چاہیے، کسی پر منحصر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس نے اس وقت تو سر ہلا دیا تھا اور دادو خوش بھی بے حد ہو گئی تھی، لیکن کچن میں گھسنا، اپنا کمرہ خود صاف کرنا، اپنے کپڑوں کو پریس کرنا، یہ کام کرنے کے خیال سے ہی بوریت کا احساس دل میں جاگا تھا۔ بہت مشکل ہے یہ سب، نہیں ہوتا ممی۔ اس نے ممی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے تھکی تھکائی آئی تو بشار کو سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا۔ ایک کپ چائے بنا سکو گی؟ سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر میں لیبارٹری سے کام کر کے نکلا تھا، چہرے سے تھکن صاف ظاہر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی سرونٹ سے کہتی ہوں۔ وہ سرد سے پلٹی تھی۔ ہیڈ کوک، بٹلر اور تقریباً سبھی نوکر 3 دن سے چھٹی پہ ہیں۔ کیوں؟ وہ معصومیت اور حیرت کی تصویر بن گئی۔ ان لوگوں کا کوئی مذہبی تہوار ہے، 2-3 دن سے ممی اکیلے ہی کھانا بنا رہی ہیں۔ تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح تلخ ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پلیز یقین کرو میرا، مجھے چائے بنانے نہیں آتی۔ وہ اس کے انداز کو نظر انداز کر کے سخت پریشانی کے عالم میں بولی۔ تمہیں کچھ آتا بھی ہے؟ وہ ایک دم غصے میں آ گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا کچن میں لے آیا۔ یہاں کھڑی رہو، میں سکھاتا ہوں کہ چائے کیسے بنائی جاتی ہے۔ پھر چائے بنانے پر ایسے لیکچر دیا تھا جیسے اس سے بڑا اور ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اب کیبنٹ میں سے سامان ڈھونڈو اور 10 منٹ کے اندر اندر چائے بنا کر ممی، اور سنو، ہوش میں رہ کر یہ سب سیکھ لو کہ نخرے میں زیادہ دن برداشت کرنے والا نہیں۔ وہ عجیب ہتک امیز لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح چینی پتی اور دودھ ڈھونڈا تھا، پھر جتنی تیزی کے ساتھ چائے کا پانی کھول رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ اس کا دماغ بھی گرم ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جہاں بھر کا بدتمیز۔ گرینڈ پا کو نہ جانے کیا خوبی نظر آئی تھی اس میں۔ سبھی لوگ اچھے ہیں سوائے اس ایک شخص کے۔ وہ پھٹ پڑنے کو تیار چائے بنا کر ممی کے کمرے میں لے آئی۔ چائے خوش ذائقہ اور خوش رنگ تھی۔ اسے امید تھی کہ اب تو وہ خاموش ہی رہے گا، شاید تعریف بھی کر دے، مگر وہ لگتا تھا کہ اس سے جنم جنم کے بدلے اتارنے کے در پہ تھا۔ صرف 1 کپ؟ کچھ تو عقل استعمال کر لیا کرو۔ 1 کپ موم کے لیے اور 1 کپ دادو کے لیے بھی بنا لی ہوتی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ 1 ہی کپ چائے بنانے کی ہدایت دی تھی تم نے۔ وہ چڑ ہی گئی۔ ہر بات کے لیے ہدایتوں کی ضرورت رہے گی کیا؟ کبھی کبھی اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو۔ عجیب انداز سے مذیقہ اڑاتے ہوئے وہ بولا تو اس کو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں، دماغ کا صحیح استعمال کرنا بس تم ہی تو جانتے ہو۔ اٹس اوکے، میرے لیے اور بھی 1 کپ، میرے لیے، اور وہ بھی 1 کپ پر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اس وقت خواہش بھی نہیں ہو رہی۔ ممی جو الماریوں کو صحیح طور پر سیٹ کر رہی تھی، گھبرا کر ان دونوں کے پاس چلی آئیں۔ پلیز آپ درمیان میں نہ بولیں، ذرا تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی میڈم۔ کپڑے دیکھو وہی اوٹ پٹانگ، حلیہ دیکھو ذرا، روکھا سوکھا ماتم کرتا چہرہ۔ کوئی کام کرنے کو کہو تو 1 کا آدھا کریں گی۔ وہ آج اچھی طرح کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ علیزہ نے تڑپ کے اسے دیکھا تھا۔ کتنی بے دردی سے وہ اس کی شخصیت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اس کے دل کی سرزمین سے اچانک یاس کے کالے بادل اٹھے اور آنکھوں میں آ کر مونسون کی طرح برسنے لگے۔ کچھ اتنی شدت سے ہچکیوں سے ورو رہی تھی کہ ممی ایک دم گھبرا گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھی تھی، لیکن بشار نے انہیں درمیان میں ہی روک لیا تھا۔ اس وقت دخل اندازی نہ کریں۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں نہیں رک سکتی، اور اب تم نے اسے رلایا تو خود ہی اپنے معاملات
درست کرو۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز سے اسے دیکھتی باہر نکل گئیں۔ میں بہت بری ہوں نا، سب تنگ آ گئے ہیں مجھ سے۔ گرینڈ پا نے شاید زیادہ لاڈ کر کے بگاڑ دیا ہے مجھ کو، مگر تم ایسے کیوں ہو؟ تمہارے ارد گرد تو اتنے نفیس اور سمجھدار لوگ ہیں، تم کیوں اتنے بدتمیز ہو گئے؟ وحشی آدمی، وائلڈ ٹائیگر۔ وہ اچانک روتے روتے سر اٹھا کر بولی تھی، علیزہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ مشتعل ہو کر تیزی سے اس کی سمت بڑھا تھا۔ دوسروں کو بڑی آسانی سے تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہو، ذرا اپنے آپ کو غور سے دیکھو، کیا ہو تم، کیسے ہو؟ سرخ سرخ موٹی موٹی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں سی گرتی ہوئی، دہکتے ہوئے آرس اور کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے کہتی جا رہی تھی، کیسا ہوں میں؟ بولو، کون سا کام ہے اس گھر میں جو میری وجہ سے بگڑتا ہو؟ وہ برہمی سے کہتا اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر جھنجھوڑ گیا۔ گرفت میں اتنی سختی تھی کہ اسے دونوں ہاتھ اپنے شانوں پر گڑتے محسوس ہوئے۔ جنگلی آدمی، اس نے غصے میں کہہ کر اپنے آپ کو جھٹکے سے چھڑایا تھا اور بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ گھبراہٹ میں پیر مڑا تھا اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں اسی سے جا ٹکرائی تھی۔ تمیز سیکھو، یہ طور طریقے تمہیں بدلنے ہوں گے، سمجھی تم؟ میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تم کو تو اپنے طور طریقے بدلنے ہی ہوں گے۔ پیار سے نہیں مانو گی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، یہ بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ وہ بشار کے فراخ سینے سے بے حد قریب، تیز تیز دھڑکنوں کے درمیان یہ سخت سخت باتیں سن رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ اسے بری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ صدیاں ایسے ہی گزر جائیں، وہ بس ایسے ہی بولتا رہے، چاہے برا بھلا ہی کہے، اور وہ ایسے ہی اس کے آس پاس خوشبو کی مانند چکراتی رہے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا انداز اچانک تیز و تند سے سرگوشی نما ہو گیا۔ شانوں پر رکھے ہاتھوں کی گرفت بھی کمزور ہو گئی، شاید اس پر بھی یہ قربت اثر انداز ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ایسے بولی جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو۔ اوکے، اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے ڈھیروں کام کرنے ہیں، سب بھلا کر رکھ دیے۔ اس نے نہایت پھرتی سے اسے دور ہٹایا تھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ نروس سی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی نہ جانے کتنی دیر ممی کے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر وہ اس کے سامنے پسپا کیوں ہو جاتی ہے؟ کچھ دنوں سے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ نظروں کے سامنے آتے ہی دل میں اترنے لگتا ہے، اسے دیکھتے ہی دھڑکنیں منتشر ہونے لگتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنا آپ تبدیل کر لے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اب وہ سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی، اور پھر وہ سچ مچ سر تا پا بدل گئی۔ بے شمار لباس اس نے ٹیلر سے اپنے لیے تیار کرائے تھے۔ یونیورسٹی تو وہ ہوڈی اور شرٹ پہن کر ہی جاتی تھی کیونکہ یہ اس کی یونیفارم تھی، لیکن گھر واپس آ کر وہ شلوار سوٹ، چوڑی دار ٹائٹ پاجامہ اور چھوٹی شرٹ والے سوٹ زیب تن کر لیتی۔ اس کی میچنگ جیولری پہنتی، چوڑیاں پہنتی، اور کل تو اس نے دادوں کے کہنے پر مہندی بھی لگا لی تھی، اور پھر خود ہی کتنی دیر تک اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر ہنستی رہی تھی۔ گرینڈ پا کو بھی اس نے ان تبدیلیوں سے آگاہ کر دیا تھا، بلکہ ایک بار تو ویب کیمرہ کمپیوٹر پر فٹ کر کے اپنا آپ دکھایا تھا، اور انہوں نے خوب خوش ہو کر اسے سراہا بھی تھا۔ ارے بالکل پری لگ رہی ہے ہماری بچی، کسی پرنسس کی طرح شاندار نظر آ رہی ہے۔ باقی گھر کے افراد نے بھی خوب تعریف کی تھی، مگر جس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا، وہ ایک نظر ڈال کر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہر دم بزی، نیچے اپنے کمرے میں شاذ و نادر ہی نظر آتا، وہ بھی بہت جلدی میں، کئی بار تو رات کا کھانا بھی گول ہی کر جاتا۔ ادھر اس نے ممی کی مدد سے کچن میں جا کر کھانا بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ صبح ممی اسی کے ساتھ 10 بجے تک اسکول جانے کے لیے نکلتی تھی۔ انہوں نے ایک پرائمری اسکول کھول رکھا تھا جس کے اکاؤنٹ وغیرہ کی ذمہ داری وہ خود ہی سنبھالتی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ ایک ڈش اپنی پسند کی ضرور بنا کر جاتی تھی۔ علیزہ نے ان کے مشورے پر صبح 8 بجے سے کچن پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت گھر کا ہر فرد اپنے اپنے کام سے نکل جاتا تھا۔ دادو جو تہجد سے جاگ رہی ہوتی تھیں پھر سے سونے کا پروگرام بنا لیتی تھیں۔ ادی اور ہدا اسکول جا چکے ہوتے تھے۔ یوں علیزہ نہایت سکون سے کچن میں الٹے سیدھے تجربات کرتی۔ ممی ان سبھی تجربات کو ڈائننگ ٹیبل تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی تنقید کرے یا مذاق اڑائے اور وہ ہمت کھو بیٹھے۔ خود ہی اس کے بنائے کھانے چکھتی تھیں اور ہمت افزائی کرتی رہتی تھیں۔ بہت اچھا بنا ہے، اگلی بار انشاءاللہ اس سے بھی اچھا بنے گا، وہ بے حد خوش ہو کر کہتی، اور علیزہ کا خون سیروں بھر جاتا۔ وہ کئی دن سے ڈیڈی سے کہہ رہی تھی کہ بائیو ٹیکنالوجی میں کئی جگہ اسے مشکلات درپیش ہیں اور وہ کسی اچھے ٹیوٹر سے مدد لینا چاہ رہی ہے،
ڈیڈی نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے انٹرکام دے کر اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جلدی آ جاؤ، تمہارے ٹیوٹر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ہفتے میں کتنے دن دیں گے آپ مجھے؟ 2 دن سے زیادہ نہیں، وہ باقاعدہ اس سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ ابھی شروع کر دیں؟ وہ شوق ہو رہی تھی۔ نو، کل سے۔ وہ ڈیڈی سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ساتھ چلنے سے دل کو خوف آتا تھا اور اب بچھڑنے کے وسوسے ڈراتے ہیں۔ اس کے آنے کا خواب دیکھتی آنکھیں شام سے دریچے میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ روم میں سردیوں کی لمبی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں، سبھی کے امتحان ختم، اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے فراغت، اور ایسے میں علیزہ نے پورا روم گھومنے کا پروگرام بنا ڈالا۔ عدی اور ہدا جو بوریت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے خوشی سے کھل اٹھے۔ علیزہ کے پاس صرف 8 دن تھے، اس کے بعد اسے گرینڈ پا کے پاس بنگلور چلے جانا تھا۔ یوں یہ تمام دن سیر و سیاحت کی نظر کر دیے گئے۔ بے شمار تاریخی عمارتیں ڈھیروں کہانیوں کے ساتھ روم میں بکھری ہوئی تھیں۔ روزانہ علیزہ، ہدا اور عدی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتے۔ ایک بار فریال پھپھو اور ایک بار ممی بھی ان لوگوں کے زور دینے پر ساتھ چلی گئی تھیں۔ علیزہ کی کتنی خواہش تھی کہ بشار بھی ساتھ چلتا۔ ایک ایک جگہ کی تاریخ وہ اسے سناتا اور وہ ایک لفظ بولے بغیر بس اسے دیکھے جاتی۔ اس دن وہ لوگ روم کی سب سے مشہور اور پرانی عمارت دیکھنے گئے۔ کئی منزلوں پر مشتمل پیالے کی شکل میں بنائی یہ عمارت پرانے زمانے میں موت کا کھیل دکھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ لال رنگ کے خود پہنے پرانے ماحول کو ظاہر کرتے گلیڈیٹر اسے ابھی بھی کہیں کہیں کھڑے نظر آئے۔ عدی اسے اس عمارت کی تاریخ بتا رہا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، سب سے پہلے یہ گھڑ سواروں کے لیے میدان تھا، اس کے بعد پہلی منزل پر عام پبلک بیٹھتی تھی، جبکہ سب سے اوپر بادشاہ کے لیے ایک خاص حصہ مخصوص تھا۔ یہ سامنے والی عمارت دیکھ رہی ہو آپ ہی، یہ رومن فارم ہے۔ یہاں سارے بڑے لوگ مل کر ضروری معاملات سلجھانے اور بحث و مباحثے کے لیے آتے تھے۔ عدی، یہ تم مجھے آپ ہی کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ کہنا تو تمہیں مجھے بھابھی چاہیے۔ وہ نہ جانے کس خیال میں غرق تھی۔ عدی کی بات کے اختتام پر یوں بولی جیسے دونوں کے بیچ ابھی اسی معاملے پر تبادلہ خیال ہو رہا ہو۔ یہ لو، میں اتنی دیر سے پوری ہسٹری سنائے جا رہا ہوں اور یہ لگ رہا ہے کہ بھائی کے خیالوں میں غرق ہیں۔ لوٹ آئیے، وہ دیوتا بنے آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، فار گاڈ سیک، اب آپ ان کی پجارن نہ بن جائیے گا۔ بشار بھائی بھی بس کسی کی نہیں سنتے۔ آج تو میں نے اور علیزہ بھابھی نے بہت کہا ساتھ چلنے کے لیے، سنا ہی نہیں۔ کہہ رہے تھے کہ یہ فرصتوں کی باتیں ہیں۔ علیزہ کی خواہش پر ہدا نے اسے بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہدا جب جب اسے بھابھی کہہ کر پکارتی، اس کی خوشی دید نہیں ہوتی۔ میں نے تو کہا ہی نہیں، جانتا تھا کہ مانیں گے تھوڑی۔ اب ایسی بھی کیا مصروفیت، آدمی کو تھوڑا وقت تو اپنی فیملی کے لیے نکالنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ آپ ہی اب بنگلور جا رہی ہیں، تھوڑی شاپنگ ہی کرا دیں۔ عدی آج کل بشار سے سخت ناراض تھا۔ خیر، شاپنگ تو میں خود ہی کچھ خاص نہیں کر رہی، میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے۔ کل ویلنٹینو شاپنگ سینٹر میں گئے تو تھے، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھوتی ہوئی۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی گزاریں۔ وہ سخت آزردہ ہو کے بولی۔ جیسے جیسے بنگلور جانے کے دن نزدیک آ رہے تھے، وہ سب کی جدائی کے خیال سے بکھری جا رہی تھی۔ بات بات پر آنسو نکلنے لگتے۔ اصل میں اس وقت بشار بھائی کسی خاص قسم کے پروجیکٹ میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہی اس کے انچارج ہیں، یہ ختم تو اتنی مصروفیت نہیں رہے گی۔ ہدا آگے بڑھ کر بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ عدی کو گھورتی بھی جاتی تھی جیسے اسے رلانے کا ذمہ دار عدی ہی ہو۔ چلیے جانے دیجیے، ہم ہیں نا آپ کے جانثار غمگسار، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہر جگہ، آپ بھی بنگلور جا کر کیا یاد کریں گی۔ عدی فوراً اٹھ کر اسے بہلانے کے لیے آ پہنچا، مگر اب اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بس چلو، اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بنگلور سے واپس آ کر دیکھ لیں گے۔ وہ آنسو پونجھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل کی فلائٹ بھی ہے اور ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ پھر بنگلور آ کر گرینڈ پا سے ملنے، ان سے بے شمار باتیں کرنے کے بعد بھی جب ایک عجیب سی یاسیت وجود میں اترتی رہی اور وہ بوکھلا کر کئی بار سب کو روم میں فون کرتی رہی، مگر سب سے باتیں کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہ ہو پاتی۔ پھر رات کو بستر پر لیٹ کر ڈھیروں آنسو بھر کر آنکھوں میں آتے۔
صبح ہونے تک وہ جلتے انگارہ بن جاتے اور پھر تمام دن پلکوں پر سلگتے رہتے۔ اپنی کیفیت پر کبھی اسے غصہ اور کبھی ترس آنے لگتا۔ وہ ایسی تو نہ تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی، سیکنڈز میں مسئلوں کو حل کرنے والی۔ آخر کسی کو اپنے دماغ پر اس حد تک حاوی کیوں کر لیا کہ اب ہر لمحے اس کی کمی کھٹکتی ہے، اور وہ اس سے اس حد تک غافل کہ ایئرپورٹ چھوڑنے وہ نہیں آیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک فون اس نے نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کی ذات سے ایسا ہی بے نیاز تھا تو آخر اس نے اپنے دل کے سمندر میں کیسے ٹھہرنے دیا تھا؟ کئی دن رونے کے بعد آخرکار اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے چہرے کو دل کا عکاس نہیں بننے دے گی، ورنہ ابھی تو وہ اپنے آپ پر ترس کھا رہی ہے، پھر سبھی اس پہ ترس کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے خود کو بری طرح مصروف کر لیا، گرینڈ پا کے کمرے سے لے کر سارے گھر کی نئے سرے سے صفائی کی، لان کی نئے انداز سے ترتیب، کچن میں گھس کر نت نئی ڈشیں گرینڈ پا کے لیے بنانا، اور تو اور اس نے کوکنگ کلاسز بھی صبح کے وقت جوائن کر لی تھی۔ اگر کوئی کام سیکھنا ہے تو پرفیکشن کے ساتھ، اس کا کہنا تھا۔ گرینڈ پا اور سارے جان پہچان کے لوگ جو اس سے ملنے آئے تھے اور اس میں موجود اس قدر تغیر سے حیران ہو گئے تھے۔ الیزا پہلے سے بہت زیادہ کیوٹ ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ روم کی آب و ہوا اس کو راس آ گئی۔ کیا اب آپ بھی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں اسد صاحب؟ لوگ گرینڈ پا سے پوچھتے۔ بس یہ سال اور لگے گا، ویسے میری شہریت کی حصولی کے لیے بشار کوششوں میں جٹا ہے۔ رات ہی اس سلسلے میں میری اس سے تفصیلاً بات ہوئی ہے۔ الیزا نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی بشار کا فون آیا تھا؟ یہ احساس ہی بڑا خوشگوار تھا کہ وہ گرینڈ پا کو بلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو کس رشتے سے، کس کے تعلق سے؟ کئی دن تک وہ بہت چہکتی پھری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جانے کا وقت آ گیا۔ گرینڈ پا نے سب کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے دی تھی، اس کے بینک اکاؤنٹ میں مزید رقم ٹرانسفر کی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ وہ جاتے ہی اپنی نجی کار خرید لے اور ان لوگوں کو مزید پریشان نہ کرے۔ اس بار وہ روم آئی تو بہت پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ شانوں تک پہنچتے بے حد چمکدار اور گھنے بال اب کمر سے نیچے آ گئے تھے۔ چہرے کی چمک اور شادابی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نیلے رنگ کے لباس میں اپنے مہتابی وجود کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پر سب کے سینے سے لگ رہی تھی۔ دادوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے دن رات یاد کیا تھا۔ فریال پھپھو نے بھی اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ ممی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی خوش ہیں۔ عدی اور ہدا کتنی ہی باتیں اس سے کر چکے تھے اور نہیں آیا تھا تو وہ اس کی خوشیوں سے بھیگتے دل کے آس پاس جیسے پتھر سے بچھ گئے جو چبھ رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ وہ تو 2 دن پہلے وینس چلے گئے ہیں۔ سائنٹسٹس کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ ادھی اس کی نظروں کی مایوسی کو پہچان کر بولا۔ پھر کئی دنوں کے بعد وہ نظر آیا۔ نہ الیزا کو دیکھ کر آنکھوں میں ستارے چمکے اور نہ دلی خوشیوں سے چہرہ دمکا۔ یوں ہی سرسری سے انداز میں 1-2 باتیں کر کے وہ نکلتا چلا گیا۔ اس کے دل کی اداسی آنکھوں میں گھل مل کر دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے صبر آتا ہی گیا۔ ابھی بہت مصروف ہے، سبھی تو یہ کہہ رہے ہیں، میں کیوں آخر اس سے زیادہ توقعات وابستہ کر رہی ہوں؟ یونیورسٹی بھی کھل گئی تھی، زندگی روزمرہ کے بندھے ٹکے اصولوں کے تحت گزرنے لگی۔ وہ کبھی مسکراہٹ کے شگوفے عدی کے ساتھ بکھیرتی تو کبھی دادوں اور ہدا کے ساتھ دل کے گلاب کھلاتی۔ ممی کے سینے سے لگ کر ان سے خوب نخرے کرتی۔ MSc سیکنڈ ایئر میں آئے اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ موسم بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ روم میں گرمی صرف نام کے لیے ہی آتی ہے، زیادہ تر مہینوں میں سردی کا موسم چھایا رہتا ہے۔ آسمان ابر آلود، زمین کوہرے میں ڈوبی، تیز ٹھنڈی ہوائیں۔ وہ نومبر کا یخ بستہ مہینہ تھا۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتی کچن سے نکلی، ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ برف کے ننھے ننھے ٹکڑے برسنے شروع ہو گئے تھے۔ سارے گھر پر ہو کا عالم تھا۔ ممی کے خاندان میں شادی تھی، وہ سبھی 3-4 دن پہلے سے مدعو تھے۔ مائیوں، مہندی، نکاح، رخصتی، فریال پھپھو کے علاوہ سبھی چلے گئے تھے۔ وہ بھی چلی جاتی اگر ہاسپٹل سے چھٹی مل جاتی۔ اب ان کا شادی والے دن جانے کا پروگرام تھا۔ دادو اور ممی نے الیزا کو بھی لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 دن بعد اس کے فائنل امتحان شروع ہونے والے تھے۔ اس کا دل تو بے حد چاہ رہا تھا۔ ممی کے خاندان والوں سے ملاقات بھی مقصود تھی۔ وہ سبھی بیٹی کیمپ سٹی میں رہائش پذیر تھے۔ کسی خاص موقع پر ہی سبھی سے ملاقات ہوتی تھی۔ پھر پھپھو کے ساتھ آخرکار وہ رک ہی گئی۔
زیادہ تر نوکروں کی ممی نے چھٹی کر دی تھی، صرف مالی، چوکیدار اور خانسامہ کو روک لیا گیا تھا۔ بشار منیر ہمیشہ کی طرح غائب تھا، شاید کسی نزدیکی شہر گیا ہوا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی کی تو بات تھی۔ جانے سے پہلے کئی بار وہ اسٹڈی میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ جب بھی اسے مشکل پیش آتی وہ ڈیڈی کو اطلاع دے دیتی، اور پھر شاید ڈیڈی کا ہی زور تھا کہ وہ مارا باندھا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کے ساتھ دماغ ماری کرتا، اور وہ پوری توجہ سے ہر بات سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی اچانک ہی دل بے ایمان ہو جاتا اور دماغ کو بہکا دیتا۔ بشار کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی مڑی ہوئی پلکیں اسے اچانک ڈسٹرب کر دیتی۔ خوبصورت کٹ والے بڑے بڑے لب کیا کہہ رہے ہیں وہ سن ہی نہ پاتی، بس دیوانوں کی طرح اسے دیکھے جاتی۔ تب بھی نہ چونکتی جب بشار کی خوش وضع پیشانی سلوٹوں سے بھرنے لگتی۔ ہڑبڑا کر ہوش جب آتا جب وہ ہلکا سا ہاتھ اس کے سر پر رسید کر دیتا۔ دماغ درست رکھو اپنا، اچھا؟ وہ تنبیہی انداز میں اسے وارننگ دیتا تو وہ شرمندہ سی اس کے شفاف چمکتے سنہری سی دمک لیے چہرے کو دیکھ کر رہ جاتی۔ پھر اسے اپنے دل اور دماغ کو کنٹرول کرنا ہی پڑتا، کیونکہ پھر وہ اپنے پڑھائے گئے پارٹ سے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دیا کرتا تھا۔ پھپھو نہ جانے کب تک آئیں، وہ سوچتی ہوئی کمرے میں آئی ہی تھی کہ کسی کار کی تیز ہیڈ لائٹ کا عکس اپنی کھڑکی پر چمکتا محسوس ہوا۔ اس کا کمرہ بڑے داخلی دروازے کے سامنے تھا، کوئی بھی گاڑی داخل ہوتی تھی تو اسے فوراً خبر ہو جاتی تھی۔ کون آ گیا؟ اس نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر جھانکا اور بشار کو اس کی کار سے اترتا دیکھ کر متحیر ہو گئی۔ ابھی کل ہی جب وہ نہایت مگن ہو کر اس کا کمرہ صاف کر کے سارے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی تو ممی نے بتایا تھا کہ بشار کے آنے کے چانس ابھی 15 دن تک بالکل نہیں۔ کیا وہ شادی میں جانے کی وجہ سے آ گیا؟ وہ سوچتی ہوئی ایک بار پھر اس سے بستہ سردی میں نیچے اتر گئی۔ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ جوتے اتارے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ سب شادی میں گئے ہیں۔ وہ جلدی سب کے بارے میں بھی بتانے لگی، مارے خوشی کے یہ بھی غور نہیں کیا کہ وہ کچھ کمزور اور زرد سا ہو رہا ہے۔ سنو، پھپھو کے کمرے میں کوئی وامٹنگ اور موشن کی دوائی رکھی ہوئی ہو تو لے آؤ۔ وہاں ڈائٹ میں نہ جانے کیا چیز ایسی آ گئی جو میرا سٹمک ہضم نہیں کر پا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، کب سے ہو رہی ہیں یہ الٹیاں اور ڈائریا؟ وہ حواس باختہ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تقریباً 2 دن سے۔ آج زیادہ ہی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے چھٹی لے کے چلا آیا۔ اس کے انداز میں نقاہت تھی۔ بخار تو نہیں ہو گیا؟ وہ بے ساختہ اس پر جھک آئی، اور پھر یہ محسوس کر کے کہ اس کو اچھا خاصا بخار بھی ہے، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے وہ فریال پھپھو کے کمرے میں آئی تھی، مگر دروازہ کھولنے کے بعد بھی اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں الٹیوں کی گولیاں کون سی ہیں۔ فوراً ہی فریال پھپھو کو فون کر کے بلانے کا سوچا تو اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کے پاس ان کا نمبر یا ہاسپٹل کا کوئی نمبر نہیں ہے، حالانکہ وہ وہاں کئی دن فریکچر کے دوران داخل رہی تھی۔ بے ساختہ دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ پھر اسی کیفیت میں بشار کا خیال آیا تھا تو دوبارہ سر پٹ اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی تو وہ وہاں بے حال حمام کے چکر لگاتا نظر آیا۔ آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیے۔ وہ پریشان حالی میں بس یہی سوچ پائی، کم از کم وہاں کا راستہ تو اسے یاد تھا۔ نو، ہاسپٹل جا کر ایڈمٹ ہرگز نہیں ہونا مجھے۔ وہ آڑا ترچھا ہی بستر پہ لیٹ گیا۔ تب وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس کے جوتے موزے اتارے اور الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر دیے تھے۔ دل تھا کہ بھر آ رہا تھا۔ اسے ایسی حالت میں کب دیکھا تھا؟ دیوتاؤں کے مانند بے نیازی سے سر اٹھائے ہمیشہ پھرتا نظر آیا تھا۔ اچانک ہی بے قرار ہو کر وہ اس کی کمر سے سر ٹکا کر رو پڑی۔ وہ تڑپ کر پلٹا تھا۔ اٹس ربش علیزہ۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا پرابلم ہے؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ یہ آپ کو ڈائریا ہو گیا ہے، جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے اس میں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی بولی۔ سیدھی ہو کے بیٹھو، مر نہیں گیا ہوں میں۔ وہ گررایا تھا۔ فریال پھپھو کو کانٹیکٹ کر لو، مجھے نمبر نہیں معلوم۔ وہ اس کے ڈانٹنے سے سہم سی گئی۔ کچھ معلوم بھی ہے تمہیں؟ لاؤ موبائل دو مجھے، میں بات کرتا ہوں، اور تم اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ مرے انداز میں موبائل اٹھا کر لائی اور وہ چھیننے والے انداز میں پھپھو سے باتیں کرنے لگا۔ آ رہی ہیں وہ؟ تم جا کے آرام کرو، وہ اطمینان سے لیٹتے ہوئے بولا۔ نو، میں آج رات تمہارے کمرے میں سے ہلنے والی نہیں ہوں، نہ جانے کب تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ وہ جذباتی ہو کر اس کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔
سرخ سرخ ناک اور شبنمی آنکھوں سے اس کی پیشانی وہ بار بار چھو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ آخری وقت ہے میرا، یہ ڈرامے بازی ختم کرو اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو جاؤ فوراً، سمجھی؟ نہیں جاتی، کیا کر لو گے؟ وہ بہت دیر شوق کی کیفیت میں رہی، پھر یکدم غصے میں آ گئی۔ اٹھا کر پھینک دوں گا باہر اور کمرہ بند کر لوں گا، ابھی اتنی جان ہے میرے اندر۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں خطرناک تیوروں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ خائف ہو کر جانے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن بے عزتی کے احساس نے اس کے پورے وجود میں دھواں بھر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دھواں آنکھوں تک پہنچ جاتا اور اس کی زخمی ہو رہی روح کو بے نقاب کر دیتا، وہ پلٹ گئی تھی۔ پھر ضبط کیے اس وقت تک کمرے کے باہر ٹہلتی رہی جب تک فریال پھپھو نہ آ گئی۔ انہیں ساری کیفیت بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پڑھنا تو کسی صورت بھی اب ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کا کرخت انداز دل کو کھرچتا تھا۔ کیسی بے عزتی کی تھی بشار نے، کیسے زندگی گزرے گی اس کے ساتھ؟ اس نے کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ ساتھ ہم دل کے چلے، دل کو نہ روکا ہم نے، جو نہ اپنا تھا اسے ٹوٹ کے چاہا ہم نے۔ پھر کتنے ہی دن خاموشی سے گزر گئے۔ جان لیوا امتحان ختم ہو گئے تھے۔ ممی ڈیڈی اور باقی گھر والوں کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ آخر اب تک واپس کیوں نہیں آ رہے لوگ؟ وہ پورے گھر کے جمود اور خاموشی کو دیکھ کر ہول جاتی۔ فریال پھپھو صبح کی نکلی شام کو آتی، سبھی نوکر تو پہلے ہی سے چھٹی پر تھے۔ وہ اپنی نرم دلی سے مجبور ہو کر بٹلر اور شیف کی بھی چھٹی پھپھو کر چکی تھی۔ ہم صرف 3 ہی ہیں نا، پکا لیں گے خود ہی، ان بیچاروں کو بھی کبھی چھٹی نہیں ملتی۔ پھر صبح تو وہ خود ہی پکا کر جاتی، البتہ شام کو علیزہ نے پکانے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ بشار 3 دن بعد ہی پورے گھر میں دندناتا پھرنے لگا تھا، اور پھر چوتھے دن پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ریسرچ سینٹر چلا گیا تھا۔ سنو، رات کے کھانے میں بنا ہوا قیمہ، پراٹھے اور چائنیز رائس بنانا۔ میں یہ سوپ اور دال کا پانی پی کر تھک گیا۔ وہ صبح اسے حکم دے گیا تھا، وہ ایسے بن گئی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی مرضی کے مطابق دال، چاول، سوپ اور فرائیڈ چکن بنایا تھا، اور ڈائننگ ٹیبل سجا کر اپنا کھانا اوپر لے کے آ گئی تھی۔ پھر اس نے بشار کی کار کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے آتے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن وہ نیچے اتر کر نہ آئی اور نہ اس نے کھانے وغیرہ کی بابت اس سے پوچھا، بلکہ الٹا اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ڈھونڈ لیں گے اپنے آپ ہی، ڈائننگ ٹیبل پر لگا تو آئی ہوں۔ جتنا زیادہ اس وائلڈ ٹائیگر کے آگے پیچھے پھرو اتنا ہی دماغ خراب ہوتا تھا۔ اب وہ اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے اسے ممی کا تھوڑی دیر پہلے آیا فون یاد آیا تھا۔ تم اور فریال کل ویٹم سٹی چلے آؤ، دلہا دلہن ہنی مون سے واپس آ گئے ہیں اور ہم نے تمہارے فارغ ہونے کے انتظار میں ولیمہ ملتوی کر دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ علیزہ تم بھی ان لوگوں سے ملو، آخر کو انہی سب سے روابط اور تعلقات رکھنے ہیں تمہیں آئندہ۔ اور ہاں، پارلر چلی جانا، فیشل کرا لینا اور کوئی اچھا سا ہیئر سٹائل بنوا لینا، بس کل 9 بجے تک نکل لینا۔ پھر انہوں نے جیولری کے بارے میں ہدایات دینی شروع کی تھیں، جنہیں اس نے نہایت مردہ دلی سے سنا تھا۔ کوئی بھی بات اس کے مرجھائے ہوئے دل کو کھلا نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خزاں کا موسم اترا تھا اس کی زندگی کے چمن میں۔ اگلے دن بھی وہ کسل مندی سے بستر پہ پڑی رہتی اگر فریال پھپھو آ کر اسے زبردستی تیار نہ کرتی۔ پستئی رنگ کے راجستھانی لہنگے اور بلاؤز میں بڑے سے میرون بارڈر والے دوپٹے میں اس کا سراپا انتہا سے زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ممی کا رکھا ہوا زمرد کا سیٹ بھی پھپھو نے اسے پہنا دیا تھا۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گی، پارٹی تو شام میں ہے، وہ اسے کار کی طرف لے جاتی ہوئی بولی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں اکیلی ہی چلی جاؤں کیا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اکیلی کیوں؟ بشار ہے نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے لیے بشار کے برابر کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی تو وہ چونک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بشار کو دیکھنے لگی۔ فون کلر کے فل سوٹ میں وہ بے حد ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس رنگ کے لباس میں اس کا گلابی چہرہ کسی نئی نویلی نوخیز کلی کا تصور ہی پیش کر رہا تھا۔ لمبی سی سراہی دار گردن پر زمرد کا ہار سانسوں کے خفیف سے ارتعاش سے ہلکورے لے رہا تھا۔ بشار کی نظریں کئی بار غیر ارادی طور پر اس کے سراپے میں الجھیں اور وہیں مرکوز ہو گئیں۔ لگتا ہے آج بڑے دل سے تیار ہوئی ہو، وہ اسے مسلسل ونڈو اسکرین سے باہر محویت سے کھوئے ہوئے دیکھ کر چھیڑنے کے خیال سے بولا۔ تمہارے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم ساتھ جا رہے ہو تو سب سے پھٹا پرانا لباس نکال کر زیب تن کرتی۔
وہ سخت چڑ کے بولی، میرے لیے نہیں ہوئی تو کس کے لیے ہوئی ہو؟ بشار کو اس کے جواب سے مزہ ہی آ گیا۔ بہت ہیں وہاں دیکھنے والے، سنا ہے تمہارے کزن بردر بہت سمارٹ ہیں؟ وہ اسے تپانے کے خیال سے بولی، ہاں ہیں تو بہت، مگر مجھ سے زیادہ سمارٹ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ بشار پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ ویسے میری کزن سسٹر زیادہ چارمنگ اور پرکشش ہیں، اور ابھی تک اس صدمے میں ہیں کہ میں نے انہیں چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیسے کر لیا۔ وہ ایک دم ہی جل بھن گئی۔ شٹ اپ، بس تم نہ ہی بولو تو اچھے لگتے ہو۔ مگر وہ مسلسل خوشگوار موڈ میں بولتا رہا، اپنی تعریفیں، کزن سسٹر کی تعریفیں، جبکہ علیزہ کا موڈ خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ وہاں جانے کی جو تھوڑی بہت خوشی تھی وہ بشار نے خاک میں ملا دی تھی۔ پھر اسی بک بک میں 35 منٹ کا سفر طے ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر کے بڑے سے ولا میں ممی اسے باہر ہی انتظار کرتی مل گئیں۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، وہ حکمیہ انداز میں سرگوشی کرتا ہوا اسے ممی کے حوالے کر گیا۔ سنبھالیے اپنی لاڈلی کو، دماغ 7ویں آسمان پر رہنے لگا ہے ہر دم۔ وہ غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتی، پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھتی ممی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ پسی و عریض سجا سنورا ولا، بڑے بڑے کشادہ کمرے، آراستہ لان جس میں شام کی پارٹی کا انتظام تھا۔ کیا سبھی مہمان ابھی سے آ گئے؟ وہ بہت سارے لوگوں کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر بولی، ارے نہیں، یہ تو سب اپنے خاندان کے لوگ ہیں، مہمان شام کو آئیں گے، پورا شہر مدعو ہے اس تقریب میں۔ کہتے کہتے ممی اسے سب سے ملانے لگی۔ اس کا تعارف بشار کی ہونے والی دلہن کی حیثیت سے چونکہ کرایا جا رہا تھا، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت سوں کی نظروں میں آ گئی۔ لڑکے لڑکیاں اٹھ کر اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ واو، کیا پسند ہے ماروک آنٹی کی، کتنی کیوٹ لڑکی چنی ہے ہمارے بشار بھائی کے لیے۔ وہ شاید بشار کا کوئی شریر سا کزن تھا۔ تھینکس کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم سب آپ سے ملنے کے لیے بے حد مشتاق تھے۔ کئی لڑکیاں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ وہ سب ممی ڈیڈی کے مشترکہ رشتہ دار تھے، کچھ اٹلی میں ہی مقیم تھے، کچھ شادی میں شرکت کرنے باہر ملکوں سے آئے تھے، سبھی بڑے طرح دار، نفیس اور تعلیم یافتہ۔ پھر بزرگوں نے بھی اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بشار اندر داخل ہوا تو ساری نوجوان نسل اس کی سمت دوڑ گئی۔ ہائے پرنس، تو تم کو فرصت مل گئی ہم سب سے ملنے کی۔ انہونی ہو گئی ہے یہ تو کہ بشار، منیر اور ہم جیسے بے مصروف لوگوں کے درمیان سد صورت دیکھنے کو ترس گئے تمہاری۔ وہ سب اس کو دیکھ کر اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، جبکہ وہ سب کے بیچ ہیرو بنا نہایت خوش چہک رہا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، ہنستا ہوا، سب کو لاجواب کرتا ہوا۔ وہ ہمیشہ سے مختلف اور علیحدہ لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ روپ تو علیزہ کی نظروں سے پوشیدہ ہی تھا، اور اگر یہ بھی اس کا ایک انداز تھا تو آج کیسے آشکار ہو رہا تھا۔ کیا ان سب کی موجودگی کی وجہ سے؟ اس نے بشار کی اطراف کھڑی بے شمار لڑکیوں کو دیکھ کر سوچا۔ پہلے بے چینیوں کی ننھی ننھی کانٹے دار جھاڑیاں دل کی اطراف اگیں، پھر شک کے سراب نظروں کے سامنے لہرانے لگے۔ شاید وہ صحرا کے سفر پر گامزن ہے اور آبلہ پائی اس کا مقدر ہے۔ وہ بے قرار ہو کر سوچتی رہی اور نڈھال ہوتی رہی۔ پھر یہ تقریب رات گئے تک چلی۔ مہمان سرے شام ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ فریال پھپھو 5 بجے تک پہنچ گئی تھیں اور سب کے اصرار پر رات رکنے پر تیار بھی ہو گئی تھی۔ ہر 2 سال بعد جمع ہوتا ہے ہمارا خاندان، دنیا کے ہر ملک سے ہر کسی کو آنا پڑتا ہے۔ اس بار ماروک بھابھی کے بھائی کے گھر ڈیرا ڈالا ہے سب نے۔ میری بدقسمتی کے سب کے ساتھ رہنا بھی اس ہاسپٹل کی جاب کی وجہ سے نصیب نہ ہو سکا، فریال پھپھو نے علیزہ کو بتایا تھا۔ پچھلے دنوں ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس محفل رنگ و نور میں اسٹیج پر جا کر دلہا دلہن سے ملنے کے بعد علیزہ نے ممی کے کہنے پر کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا تھا اور لان میں ایک الگ تھلگ کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ جب سے وہ آئی تھی مستقل سب سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا۔ اب تنہائی کی شدید خواہش ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں نے غیر ارادی طور پر ہی بشار کو تلاش کیا تھا، مگر وہ نظر نہ آیا، نہ جانے کس کس سے ملتا پھر رہا تھا۔ ہاں، ادھی نظر آ گیا اور اس نے اشارے سے کچھ کھانے کا سامان لانے کے بارے میں پوچھا بھی، جسے اس نے انکار میں سر ہلا کے منع کر دیا۔ آخر ماروک نے سارے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اتنی دور ہندوستان جا کر اس لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ چونک پڑی۔ دبی دبی سی آوازیں دوسری سمت سے آ رہی تھیں۔ مہندی جیسے کسی قسم کے پودوں نے لان کو مختلف کنجوں میں بانٹ دیا تھا اور لوگ گروپ بنا بنا کر ان حصوں میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ بھی سکون کی متلاشی ایسے ہی ایک کنج میں آ کے بیٹھ گئی تھی اور اب سانس روک کر اپنا ذکر دوسری طرف سے آتی آوازوں میں سن رہی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، شاید اس لیے۔ دوسری آواز
مصلحتوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے نسبتاً دھیمی تھی۔ بے شک بہت خوبصورت ہے، مگر خاندان کی لڑکیاں کچھ کم ہیں کیا؟ سبھی لوگوں کی نظریں بشار پر لگی ہوئی تھیں۔ سنا ہے کہ لڑکا راضی بھی نہیں تھا اس رشتے پہ، معروف نے زبردستی تیار کیا ہے اسے۔ پہلی آواز جوش میں قدرے تیز ہو گئی۔ کھٹ! علیزہ کو لگا جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہو۔ کیا واقعی؟ اور کیا، یہاں ایک سے ایک اس کو پسند کرنے والے اپنے لوگ ہیں۔ پھر کلاس فیلوز کی ایک لمبی لسٹ تھی جو بشار کے پیچھے دیوانی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی انہی میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہو۔ سنو، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ یقین جانو بار بار دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہے بھی تو چھپانے والی بات تو نہیں۔ کون؟ حسن کی بیٹی۔ صرف اسی لیے کہ یہ محروق بشار کو مجبور کر سکتی ہے، باقی سے اسے کیا دلچسپی؟ آواز پہلے دور ہوئی پھر معدوم ہو گئی۔ شاید وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کسی اور سمت نکل گئی تھیں۔ وہ جیسے تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، لگا کہ اعصاب پر کسی نے ہزاروں پتھر دے مارے ہوں۔ دل سے خون رسنے لگا، دماغ الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاپا کا نام درمیان میں کیسے آ گیا؟ کون سا راز ہے اس کی ذات میں پوشیدہ؟ اور بشار وہ بھلا اس سے رشتہ جوڑنے پر کس طرح مجبور ہو سکتا ہے؟ آخر کون سی لڑکی ہوگی جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہوگا؟ دل مجروح اور شکستہ تھا، لیکن دماغ ہر زاویے سے سوال کر رہا تھا۔ لیکن موقع ایسا تھا کہ وہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ بہرحال اس کا دل اب اس محفل سے مکمل طور پر اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس لیے صبح اکیلی فریال پھپھو جب واپس روم جا رہی تھی تو وہ بھی سب سے اجازت لیتی ان کے ساتھ کار میں پیچھے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے واپس جانے کی؟ سب مصروفیات سے فی الحال آزادی ہے۔ بشار جو فریال پھپھو کو چھوڑنے کے خیال سے گاڑی کے پاس آیا تو علیزہ کو واپس جاتا دیکھ کر رک گیا اور کھڑکی کے پاس آ کر استحقاقی انداز سے کہنے لگا، تم سے مطلب؟ وہ اسی پر الٹ پڑی، تم جاؤ عیش کرو اپنی کزن کے ساتھ۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں متورم تھیں۔ رات بھر ان آنکھوں نے آنسوؤں سے چراغاں کیا تھا۔ صرف ممی کا خیال ہے جو تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ برہم ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ رہی صحیح کسر پوری کر گیا۔ نہ جانے کس طرح ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر وہ گھر پہنچی تھی۔ پھر فوراً ہی گرینڈ پا کو فون ملایا تھا، بس مجھے یہاں نہیں رہنا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ شادی سے لوٹ آئیں میں واپس بنگلور پہنچ رہی ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوا کیا؟ کیا تماشا ہے علیشہ؟ کیا تماشا ہے علیزہ؟ سب کچھ طے ہو گیا ہے، 15 دن کے اندر تمہاری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں ہم۔ بشار کے والدین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے خاندان کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں، وہ تمہاری اور بشار کی شادی سے بھی فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ میں بس انتظامات مکمل کر کے پہنچنے ہی والا تھا کچھ دنوں میں۔ وہ ایک سانس میں کئی سوال کرتے از حد فکر مند ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، اور بشار سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پرانے ضدی لہجے میں اتر آئی تھی، حالانکہ بشار سے دوری کا خیال دل کی دنیا کو زیر و زبر کر رہا تھا۔ میں پہلی فلائٹ سے روم پہنچ رہا ہوں، تم اپنے ہونٹ فی الحال بند رکھو گی، پہلے مجھ سے تفصیلاً بات کرو گی۔ وہ دیر تک اسے سمجھاتے رہے، پھر فون رکھ دیا۔ کس نے چاہا کہ جدائی کا لک و دک صحرا اس کے اور اپنے درمیان حائل کرے؟ تم نے مجھے بدل ڈالا، میرے احساسات کو، میرے جذبات کو، میرے خیالات کو۔ میں جو آسمان پر کمندیں ڈالا کرتی تھی، اب چاند تاروں کی تابناکی سے خوش ہو جاتی ہوں۔ میں جو چمن کے پھولوں کو اجاڑا کرتی تھی، اب نوخیز کلیوں کے ساتھ مسکرایا کرتی ہوں۔ مجھے اب ڈر ہے تو صرف اتنا میرے جانم کہ جدائی کا موسم میرے نام نہ ہو جائے اور سہمے سسکتے لمحے میرے ہم سفر نہ بن جائیں۔ پھر دوسرے دن گرینڈ پا کے آنے کی خبر سن کر وہ سب 1 گھنٹے کے اندر اندر لوٹ آئے تھے۔ شام تک تو اسے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ گرینڈ پا کی سب سے نہایت پرجوش گفتگو جاری تھی۔ بشار خود اس گفتگو میں نہایت انہماک سے شریک ہوا تھا، جبکہ وہ نہایت جذب سی منتظر بیٹھی تھی کہ کب ان سے بات کرنے کا موقع ملے۔ فیصلے کا پھندا اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ ہاں اب بولو، کیا ارادے ہیں؟ کیا اب بھی تم اپنے کل والے فیصلے پر بدستور قائم ہو؟ سب کے جانے کے بعد گرینڈ پا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آف کورس ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں لمحہ بلمحہ فیصلہ بدلنے والی نہیں۔ اس کا دل کانپ سا گیا، مگر کیسے برداشت کرے کہ کوئی اسے مجبوری کے تحت اپنائے۔ دل میں کوئی اور تخت نشین ہو اور زندگی کی راہیں اس کے ساتھ طے کی جائیں، مگر وجہ مائی ڈیئر، وجہ، جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی میں ہرگز اتنے اچھے رشتے سے تمہارا تعلق نہیں توڑوں گا۔
وہ آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے گرینڈ پا کہ جس سے شادی ہو رہی ہو وہ آپ کو رتی برابر اہمیت نہ دے رہا ہو، وہ کسی اور کو دل میں رکھتے ہوئے آپ سے شادی پر مجبور ہو۔ وہ بہت اچھا ہے گرینڈ پا، مجھ سے 1000 گنا بہتر لڑکیاں اسے مل سکتی ہیں، مگر ممی کے مجبور کرنے پر وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے خزاں کی لپیٹ میں آئے پتے کی طرح زرد پڑ گئی۔ آؤ دیکھو کوئی کس طرح اپنے دل کو شعلوں کی نظر کرتا ہے اور کراہنے اور سسکنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اپنے آپ پر اسے خود ہی رحم آ رہا تھا۔ پاگل ہے میری بیٹی، گرینڈ پا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی سے اچھی لڑکی تو انہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتی۔ آخر خود کو کمتر سمجھنے کا بھوت تمہارے سر پر سوار کیسے ہوا؟ اس کا رویہ گرینڈ پا۔ پھر وہاں پارٹی میں بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے پاپا کا بھی ذکر کر رہی تھی وہ خواتین۔ وہ ان کی گفتگو دہراتے ہوئے ایک بار پھر الجھ سے گئی۔ اوہو، گرینڈ پا گہرا سانس کھینچ کے رہ گئے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے ماضی کی جانب سفر کرنا پڑے گا اور تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں یہ سچائی تم سے پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ وقت آنے سے ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس سچائی کے ساتھ تمہیں کھو دینے کا خطرہ تھا۔ وہ اچانک بے حد شکستہ، تھکے تھکے اور بوڑھے نظر آنے لگے۔ ہاں، اور وہ بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت اہم اور خاص بات۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم نے بندی پور کے جنگلوں سے واپس آ کر مجھے بشار کے بارے میں بتایا تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اگلے ہی دن رمضان کے ساتھ وہاں گیا تھا اور اس سے ملا تھا۔ ایک تو شکریہ ادا کرنا تھا، دوسرا وہ بالکل اس آئیڈیل کی طرح تھا جو میں نے تمہارے ہمسفر کے لیے اپنے ذہن میں تراشا تھا، اور اس سے مل کر میں متاثر بھی بے حد ہوا۔ نہ صرف اس کی شخصیت جاندار تھی بلکہ اس کا تعلق بھی جس خاندان سے تھا وہ تمہارے ننیال بھی۔ ننیال یعنی میری ممی کی فیملی؟ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے میرے بچے کہ تمہارے پاپا حسن بھی پڑھنے کے لیے روم ہی آئے تھے اور یہاں کی ایک باعزت فیملی کے ساتھ ان کے بے حد اچھے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ وجہ اس فیملی کے ایک نوجوان سے ان کی دوستی تھی، اور وہ نوجوان بشار کے ڈیڈی منیر ربانی تھے۔ آپ مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ڈیڈی اور پاپا کی زبردست دوستی تھی۔ وہ انہیں درمیان میں ٹوکتی ہوئی بولی، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ دوستی روم میں رہ کر ہوئی تھی۔ تمہاری ممی بشار کے ڈیڈی کی فرسٹ کزن تھی، سگی خالہ زاد۔ ایک ہی گھر میں وہ لوگ ساتھ رہتے تھے، اور اس گھرانے میں آنے جانے سے تمہاری ممی اور حسن میں اس حد تک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کہ واپس جا کر تمہارے پاپا نے پہلی بار میرے سامنے یہ ضد کی کہ وہ اگر شادی کریں گے تو صرف روم میں بسنے والی اسی لڑکی سے، مگر ہم نے ایک ہر دھرم ماں باپ کی طرح اس شادی کے لیے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو بتایا کہ وہ ہر طرح سے اچھے اور باعزت گھرانے سے تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم بھول گئی۔ ہماری بد نصیبی اور کیا بیٹا، حسن نہایت سعادت مند قسم کی اولاد تھا۔ میں نے اسے نہایت سخت ماحول میں پالا تھا، اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے بچپن میں ہی اس کا رشتہ تمہاری دادی کی بھانجی سائمہ سے طے کر دیا تھا۔ پہلی بار اس نے ضد کی، اور وہ بھی ایسی کہ خودکشی کی دھمکی کے ساتھ۔ مجبوراً نہایت شرمندگی اور خاندان میں خاصی بے عزتی کے بعد ہم کو اس کا رشتہ توڑنا پڑا اور تمہاری ممی کو بحیثیت بہو کے قبول کرنا پڑا۔ ہم شادی کر کے اسے اپنے گھر تو لے آئے، لیکن دل اسے بہو کا درجہ نہ دے سکا۔ ایک خلش سی اسے دیکھ کر دل میں ابھرتی تھی کہ وہ نہ صرف ہماری اولاد کو نافرمان بنا گئی ہے بلکہ سارا خاندان بھی ہم سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ بے حد صابر، خوبصورت، حوصلہ مند لڑکی تھی، مگر ہماری آنکھیں تب بھی نہ کھلیں کیونکہ سائمہ مستقل ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور ہمیں اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اس کی بربادی کو دیکھ ہم جتنا کڑتے اتنی ہی قابل نفرت تمہاری ماں ہمیں نظر آتی۔ ہماری پوری کوشش ہوتی کہ وہ کسی بھی طرح واپس روم چلی جائے۔ وہ تو نہ گئی، ثابت قدمی سے ڈٹی رہی۔ ہاں، تم اس دنیا میں آ گئی، پھر وہ منحوس حادثہ پیش آ گیا۔ تمہاری ممی شادی کے بعد ایک بار بھی روم نہیں گئی تھی۔ جب بھی جانے کی بات ہوتی ہماری ضد ہوتی کہ وہ اکیلی ہی روم جائے، حسن کے بغیر۔ خطرہ تھا کہ وہ کہیں ہمیشہ کے لیے حسن کے ساتھ وہیں سیٹل نہ ہو جائے، مگر اس کی بھی ضد تھی کہ وہ تنہا نہ جائے گی۔ تمہاری پیدائش کے بعد پھر یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا۔
پہلی بار تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا ساتھ دیا کہ وہ نہ صرف تمہیں روم ساتھ لے کر جائے گا بلکہ خود بھی وہ ساتھ میں جائے گا۔ بہت جھگڑا ہوا ہم لوگوں کا اس بات پر اور اپسٹ موڈ میں وہ گاڑی لے کر نکلا تھا۔ پھر ہمیں اس کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ اپنے بچے کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہم نے، بہت سخت ماحول میں پالا اسے اور آخر کار یہی سختی اس کی جان لے گئی۔ گرینڈ پا ماضی کے ریگستان میں دھنسے جا رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، شاید پچھتاووں اور دکھوں کی آندھی نے سارے چہرے کو جھلسا دیا تھا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ پھر تمہارے سارے ننیال والے پونا آ گئے تھے۔ ظاہر ہے اب تمہاری ممی کے لیے وہاں کیا بچا تھا؟ خود ہم بھی انہیں روکنے کے حق میں نہ تھے، البتہ تمہیں دینے کے لیے ہم کسی طرح تیار نہیں ہوئے۔ میری اور تمہاری دادی کی زندگی میں اب تمہارے سوا کچھ نہ تھا۔ تمہارے ننیال والے بھی اس مرحلے پر خاموشی اختیار کر گئے۔ البتہ تمہاری ممی برابر ضد کرتی رہیں کہ وہ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر ان کی ایک نہ چلی اور وہ روتی بلکتی روم واپس چلی گئیں اور ہم پونا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر بنگلور میں شفٹ ہو گئے۔ سارے پرانے دوست، نوکروں، سب سے ناطہ توڑ لیا اور سب نے مشہور کر دیا کہ تمہارے ماں باپ دونوں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چل بسے ہیں۔ دماغ کے کسی کونے خدروں میں یہ خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں تمہارے ننیال والے پھر سے نہ آ جائیں اور تمہیں ہم سے چھین کر نہ لے جائیں۔ نئے سرے سے بزنس سیٹ کرنے کے بعد تمہاری پرورش کی ذمہ داری آئی اور ہم تمہاری ہر بات مانتے چلے آئے۔ ذہن میں کہیں یہ احساس تھا کہ تمہارے باپ کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر چکے ہیں اور تمہاری ماں کو جیتے جی چھین چکے ہیں، تو تمہارے ساتھ کہیں اور کوئی اور حق تلفی نہ ہو جائے۔ تمہاری ہر خواہش، ہر فرمائش ہمارے لیے آسمانی درجہ رکھتی تھی۔ ہم آنکھیں بند کر کے تمہاری بات مانتے تھے اور یہاں ہم سے پھر بھول ہو گئی۔ تمہاری منمانیاں خود سری بڑھتی ہی گئی اور ہمیں اس کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اصل میں دونوں ہی بار پرورش میں ہم سے غلطی ہوئی۔ بچے تو نازک پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر انہیں زیادہ یا کم کھاد اور پانی دیا جائے تو دونوں ہی صورتیں ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ان کی شخصیت متوازن نہیں رہتی۔ تمہارے پاپا کی پرورش میں بے جا سختی اور تمہاری پرورش میں بے جا نرمی، ہم تو دونوں تجربات میں فیل ہو گئے، اور تب مجھے احساس ہوا کہ پرورش کے اصولوں میں محبت، غصہ، نرمی، گرمی، ہر رویے کو وقت اور موقع کے لحاظ سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہر جذبے کی اہمیت اپنی جگہ مستحکم ہے، پھر بچوں کی پرورش میں ماں کی موجودگی بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماں سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ممی زندہ ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ مجھ سے آ کر ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ خاندان کی کون سی عورت ہے جو میری ماں ہے؟ وہ جیسے کچھ سنی نہیں رہی تھی، بڑی بےتابی سے ان کے شانے جھنجھوڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ تمہاری ممی یہی ہیں، تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے۔ وہ ماضی کے ریگستان سے یکلخت نکل آئے۔ وہی تمہاری ماروخ آنٹی؟ بشار ان کا ستیلا بیٹا ہے۔ وہ جیسے ساکت و جامد ہو گئی، ہونٹوں نے کئی بار بے آواز جنبش کی مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ ہاں، یہاں روم میں آنے کے بعد تقریباً کئی سال بعد وہ منیر سے شادی کرنے کو راضی ہو گئی تھی۔ بشار کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش پر ہی ہو چکا تھا اور جب وہ تمہاری ممی کی گود میں آیا تو اس وقت وہ 6 سال کا تھا۔ یہ اس کی پرورش تو تمہاری ممی کے ہاتھوں سے ہوئی مگر وہ ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ تم اور ادھی ان کا خون ہو۔ کہتے کہتے انہوں نے نظر اٹھا کر جو علیزہ کو دیکھا تو ندامت کے پسینے میں غرق ہو گئے۔ اس کا چہرہ یوں سفید ہو رہا تھا جیسے خون کا آخری قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ تکلیف، دکھ، تحیر، بے اعتباری، ہر جذبہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا اور گرینڈ پا سے شکایت کرتا نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے آخر اتنا سب اس سے چھپا کیسے لیا۔ پھر اچانک وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا، بار بار اس کی زبان سے یہی نکل رہا تھا۔ شاخ نظر دھند بنی رنگ حیا کے بوجھ سے، کیسے کوئی نظر ہٹائے اور وہ نظر اٹھائے کیوں؟ تم بے شک جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہو کر لو، مگر بیٹا اس رشتے سے انکار مت کرو۔ گرینڈ پا اسے سمجھا کر تھک چکے تھے۔ سارے گھر کو یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ اصلیت سے واقف ہو گئی ہے۔ ہر ایک سے وہ ایک نئے رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملی تھی، ممی سے، ادی سے، دادو سے اور فریال پھپھو سے۔ خود بھی خوب روتی تھی
اور سب کو بھی رلایا تھا۔ اب ہر بات روز روشن کی طرح اس کے سامنے آیا تھی۔ ممی نے کیسے بشار کو مجبور کیا ہوگا؟ جب گرینڈ پا روم میں آ کر ان لوگوں سے ملے ہوں گے تو ممی نے کہا ہوگا کہ میری بیٹی کے ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ بشار اس سے شادی کر لے، ورنہ کسی اور سے شادی کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے ممی سے جدا ہو جائے گی۔ اور بشار جو ممی کا بے حد فرما بردار بیٹا تھا، اپنی ساری آرزوؤں کو کچل کر، اپنی خواہش اور پسند کو پس پشت ڈال کر اس سے رشتہ جوڑنے پر راضی ہو گیا ہوگا۔ کیا وہ اس زبردستی کے رشتے کو جاری رکھے؟ نہیں، بشار مجبور ہوگا، وہ تو نہیں۔ میں ممی کے ساتھ ساری زندگی یوں بھی تو رہ سکتی ہوں، ضروری تو نہیں کہ کسی نہ کسی سے شادی ضرور کی جائے۔ بشار جس سے چاہے جہاں چاہے اپنی مرضی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ کہتے کہتے وہ زرد پڑ گئی۔ کیسی زبردستی، کہاں کا زور؟ میرے بچے، بشار خود ہی خوشی سے راضی ہوا ہے۔ ممی دیر تک اسے سینے سے لگائے سمجھائی گئیں، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، نہیں، آپ نہیں سمجھ رہی، وہ آپ سب کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ کب کا رشتہ توڑ دیتا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں یہ بات بشار ہی سمجھائے گا۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی۔ میں نہیں ملوں گی اس سے۔ اب آپ سب کے زور دینے پر آ جائے گا وہ مجھے ڈانٹنے۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے کمرے سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ اس دن صبح جو اس کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف مختلف پھولوں کے بڑے دیدہ زیب بکے رکھے نظر آئے۔ دادوں کی طرف سے، ڈاری کی طرف سے، ادی، ہدا، فریال، پپو، ہر ایک نے اسے پھولوں کی زبانی مبارکباد بھیجی تھی۔ اور تب اسے یاد آیا تھا کہ آج تو اس کی سالگرہ تھی۔ ہائے، میں کیسے بھول گئی یہ دن۔ پچھلے سال انہی دنوں میں وہ بنگلور پر گرینڈ پا کے پاس چھٹیوں میں گئی ہوئی تھی، اور ان سب لوگوں نے اسے میل پر، فون پر وش کیا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی۔ ممی ایک بہت خوبصورت بلیکش ریڈ سوٹ لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں محبت، مسرت کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ آج پہلی بار میری بچی سالگرہ پر میرے ساتھ ہے۔ لو ذرا، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ گرینڈ پا، دادو، ڈیڈی سب تمہارا نیچے ڈائننگ ہال میں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئی۔ سچ بتائیے، کیا پہلے اس موقع پر آپ نے میری کمی کو محسوس نہیں کیا؟ میں تو آپ کے وجود سے انجان تھی، پھر آپ تو جانتی تھی ممی، پھر آپ نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش؟ ان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ جتن کہو، میں پل پل تمہارے لیے جیسے تڑپی ہوں وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ سبھی لوگوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں، یہاں تک کہ تمہارے ڈیڈی بھی راضی تھے، مگر نہ ہوئے تو تمہارے گرینڈ پا۔ پھر بعد میں تو انہوں نے میرے خوف سے شہر ہی تبدیل کر دیا۔ خیر جانے دو، اب تو تم میرے پاس ہو۔ ان تکلیف دہ یادوں کو اب ماضی کی قبر میں اتار دو اور پرسکون ہو جاؤ کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یو آر گریٹ ممی، آپ نے گرینڈ پا کو معاف کر دیا اور اب بھی انہیں اتنی عزت اور اہمیت دے رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، کیونکہ اللہ معافی اور درگزر سے خوش ہوتا ہے، وہ اسے سینے سے لگا کر بولی۔ پھر ڈھیروں لاڈ کرانے کے بعد وہ ننھے منھے بچوں کی طرح خوشی خوشی تیار ہوئی تھی، اور جیسے ہی نیچے پہنچی سبھی اسے اپنے منتظر ملے، ہاتھوں ہاتھ لیتے، مبارکباد دیتے، سلامتی کی دعائیں دیتے، دعائیں پڑھ کر پھونکتے اس کے بزرگ۔ نہیں تھا تو ایک بشار منیر ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اب تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ اچھا ہے وہ جتنا بھی دور ہو جائے، کنارہ کشی اختیار کر لے۔ وہ دل کی سطح گیلی گیلی محسوس کر کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ یہ نمی آنکھوں کو گھیر لیتی، وہ ادی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، چلیے آپی، آج آپ کی برتھ ڈے باہر گھوم پھر کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر علیزہ کو اسبات میں سر ہلاتے دیکھ وہ سب کو جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اور ہدا چلے جاؤ علیزہ کے ساتھ، آج شام سارے خاندان کے لوگ ادھر ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں بہت انتظامات کرنے ہیں۔ جا رہے ہیں نا وہ واپس، تو ملنے ملانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تم لوگ ہو آؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے لو۔ پھر کار میں بیٹھ کر روم شہر کی لمبی چوڑی سڑکوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ رات میں یہ شہر کتنا سجا سنورا، کتنا حسین نظر آتا ہے، بالکل کسی دلہن کی طرح جو کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی ہو اور روشنیوں میں نگاہوں کو خیراں کر رہی ہو۔ اور دوسرے دن جب وہ منہ دھو کر سب کے سامنے آئے تو کیسی عجیب سی اور مختلف نظر آتی ہے وہ۔ بالکل یہی نقشہ اس وقت روم کا اسے نظر آ رہا تھا۔ آپی، مجھے سب نے شروع میں نہیں بتایا تھا کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے۔ وہ تو جب آپ کے پیر میں فریکچر آیا تب مجھے پتا چلا، اور تم نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ اس کے سر پر ایک چپت لگا کر بولی، آپ کے دادا جی کا حکم تھا،
انہوں نے ممی سے درخواست کی تھی کہ وہ مناسب موقع پر آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے۔ بیچاری ممی دل مار کر چپ ہو گئی۔ اصل میں آپی، ہماری ممی سیدھی بہت ہیں۔ زیادہ سیدھا ہونا بھی اس دنیا میں اچھا نہیں ہوتا۔ شکر ہے کہ میں اور آپ ان پر نہیں گئے۔ چلیے جانے دیجیے، یہ دیکھیے زیتون کے باغ۔ وہ چلتی کار سے اسے دور دور بکھرے ببول کے پیڑوں کے برابر زیتون کے درخت دکھانے لگا۔ آخر ہم چل کہاں رہے ہیں؟ وہ زیتون کے باغوں کو بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ سب سے پہلے تو ہم انگلش ٹی روم چل رہے ہیں۔ یہ روم کا سب سے بہترین ٹی اسپاٹ ہے۔ انگلینڈ کی کوئین ملکہ وکٹوریہ نے بنوایا ہے، اور کیا مزیدار چائے ہوتی ہے۔ پہلے وہ پی لیں، پھر آگے کا پروگرام بنائیں گے۔ پھر اس خوبصورت سے ٹی روم میں جب وہ داخل ہوئی تو اکا دکا لوگ ہی وہاں نظر آئے۔ اصل رش رات میں بڑھتا ہے، جلدی نہ آؤ تو کوئی کرسی خالی نہیں ملتی۔ خدا اسے بتاتے ہوئے کونے کی نشستوں کی طرف بڑھنے لگی۔ آ گئے تم لوگ؟ وہ بڑے آرام سے آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بشار یہاں اس طرح موجود ہوگا۔ ادھی کے بچے! وہ دانت کچکچا کر اس پر چڑھ دوڑی تھی، حالانکہ جذبے نئے سرے سے دل پر دستک دینے لگے تھے۔ ارے میری غلطی نہیں ہے، سبھی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ بھیا سے آپ کی ملاقات کرانی ضروری تھی۔ بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی ہو۔ پھر خوفناک نظر آنے لگی۔ اچھی بلی خوبصورت لگ رہی تھی، پھر خوفناک نظر آنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا، اور تم دونوں پیزا کھاتے ہوئے واپسی چلے جاؤ۔ شام کی تقریب کے لیے ممی کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اوکے بھائی، آل دا بیسٹ۔ دونوں وکٹری کا نشان بناتے دور ہی دور سے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ہاں، اب اپنے اعلیٰ اور حسین خیالات سے مجھے بھی تو آگاہ کرو۔ آخر کیوں تم شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی؟ اس کی آنکھوں میں بڑے باقاعدہ انداز میں جھانکتا ہوا بولا۔ پہلے میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ وہ جھنجھلا کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں غلطی کرنے والا نہیں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اٹھ کر بھاگ لو، اور میں پیچھے بھاگ کر اپنی امیج خراب نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہاتھ کی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بدنام کرتی پھر رہی ہو؟ جسٹ امیجن، ہر شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا ایسا کون سا رویہ ہے جس کی بنا پر تم یہ محسوس کر رہی ہو کہ مجھے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ سرد مہری کا صحرا کھڑا کیا ہے تم نے اپنے اور میرے بیچ۔ سب کو نظر نہیں آتا کیا؟ وہ ہاتھ چھڑانا بھول کر لڑنے پر اتر آئی۔ یہ صحرا تمہیں ابھی کیوں دکھائی دیا؟ میرا رویہ تمہارے ساتھ شروع سے ہی ایسا ہے؟ وہ بغور جائزہ لے کر بولا۔ اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ تم سے رشتہ جوڑوں۔ ممی کی تڑپ جو تمہارے لیے ان کے وجود کے کونے کونے سے پھوٹتی تھی، اور جس کو نہ میں اور نہ عدید دونوں ہی دور نہ کر پائے تھے، مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ طے کیا تھا کہ علیزہ نام کی لڑکی دنیا کے جس کونے میں بھی چھپی ہوئی ہوگی، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ جب میں بنگلور کسی خاص ریسرچ کے سلسلے میں گیا تھا تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی صورت تلاش کرنا میرا اولین مقصد ہوگا۔ میری خوش قسمتی یا شاید ممی کی دعائیں تھیں کہ تم مجھ سے آ ٹکرائیں اور گرینڈ پا میرا شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں مجھ سے آ ملے۔ اور یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس خوبصورت بندھن میں باندھ لیا جائے تاکہ تم کبھی ممی سے جدا ہی نہ ہو سکو۔ گرینڈ پا کو ہموار کرنے کے بعد میں نے ممی ڈیڈی کو یہ راہ سجھائی تھی۔ بس پھر تمہارا حصول کیا مشکل تھا؟ ہاں، اس وقت شادی کی مخالفت میں نے کی تھی۔ اصل میں تمہیں ممی اور دادوں کے ساتھ رکھ کر کچھ سدھرنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اور اپنا رویہ بھی میں نے اس لیے سخت رکھا کہ گرینڈ پا نے بے حد لاڈ کر کے تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا۔ بلکہ میں نے دادو، پھپھو، ڈیڈی سب کو سمجھا رکھا تھا کہ تمہارے ساتھ ذرا سختی رکھیں، مگر تمہارے پیر میں چوٹ لگتے ہی وہ لوگ سب بھول بھال کر پگھل گئے۔ ویسے یقین جانو میں اتنا برا ہرگز نہیں جتنا تم بدنام کرتی بھی رہی ہو۔ بس آزمائش شرط ہے۔ وہ مسکرا کر ذرا سا اس کا ہاتھ دبا کر بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا کی ذرا بدلا تھا، مگر وہ سنبھل گئی تھی۔ آزمانے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں یقیناً کوئی اور ہے، کسی اور کا خیال، کسی کے وجود کا احساس، ورنہ اس دن اتنی بے دردی سے مجھے کمرے سے نہ نکالتے۔ وہ اپنی خفگی کو چھپا نہ پائی۔ اس دن میری بیماری والے دن نا؟ وہ سوچتے سوچتے ہنس پڑا۔ تم نہایت بیوقوف اور احمق ہو۔
اس دن ہم دونوں کے علاوہ پورے گھر میں کوئی نہیں تھا اور تم بغیر کوئی احساس کیے میرے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ میں اپنے جذبوں پر ہمیشہ مکمل اختیار رکھتا ہوں، مگر تم اس دن بے اختیار کیے جا رہی تھی، اس لیے میں نے بہتر ہی سمجھا کہ تم کو کمرے سے نکال کے باہر کروں۔ ظاہر ہے کہ لاڈ پیار سے تم ماننے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے غصے سے کام لیا۔ اگر تمہیں اس بات پر اتنا ہی غصہ ہے تو چلو ایک بار تم مجھے اپنے کمرے سے ڈانٹ کر نکال دینا، حساب برابر۔ وہ ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھیں اس کے رنگ بدلتے چہرے پر ڈال کے بولا، اور ہاں، یہ اسٹوپڈ خیال دل سے نکال دو کہ میرے ذہن میں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے۔ اگر ہوتا تو میں اتنا بے بس نہیں ہوں کہ اپنی پسند کو حاصل نہ کر سکوں۔ کس کی ہمت تھی جو مجھے روک لیتا؟ کہتے کہتے اس نے آہستگی سے علیزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ویٹر چائے سرو کر رہا تھا، خوش رنگ، خوش ذائقہ بھاپ اڑاتی چائے۔ چلو چائے پیو، دماغ مناسب طور پر فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا۔ وہ اپنا کپ اٹھاتا ہوا بولا، میرے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو علیزہ، اس کے بعد بھی اگر تمہارا فیصلہ مجھ سے شادی نہ کرنے کا رہا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نہ میں نے کسی سے فلرٹ کیا اور نہ آگے کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ میری تربیت اس محترم اور پاکیزہ خاتون کے ہاتھوں ہوئی ہے جو تمہاری ماں ہے، اور اسی رشتے سے تم مجھے بہت عزیز ہو اور آئندہ بھی رہو گی۔ تمہیں دکھ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کچھ یا بس؟ مجھے تمہاری روڈنس ایک آنکھ نہیں بھائی، تمہاری یہ بے اعتنائی والا اجنبیوں جیسا انداز، یوں جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں حالانکہ مسکراہٹ کے دیے جگمگانے لگے تھے، پھر بھی اس نے اس آخری کانٹے کو بھی دل سے کھینچ لیا۔ اٹس اوکے، اگر تمہیں ناپسند ہے تو یہ بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی یہ میرا انداز ہے، اسے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا میں ختم کرتا ہوں، تھوڑی کوشش تم کرو۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ میں بھلا کیسے؟ وہ حیران نظر آئی۔ سکھا دیں گے سب، ابھی سے بتاؤں گا تو شرمانے کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ وہ شوخی پر اتر آیا تو وہ جھیم سی گئی۔ چلیے اٹھیے، چائے ختم ہو گئی، ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کیسے؟ باقاعدہ ہاں یا نہ تو ہوئی ہی نہیں۔ بشار کا اطمینان قابل دید تھا۔ ممی کو انفارم کرنا ہے شام کو جو سارے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح کا پروگرام ہے۔ رخصتی کی رسم پرسوں تک ہوگی۔ ارے یہ سارا پروگرام کب سیٹ ہوا؟ اس کا دل نئے سرے سے دھڑکنے لگا، چہرے پر دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ ابھی ہو رہا ہے، دیکھو۔ وہ مسکراتا ہوا ممی کو موبائل پر کال کر رہا تھا۔ ہاں لیجیے، راضی ہو گئی آپ کی لاڈلی؟ بات کراؤں؟ بس اب اس تقریب کو ایسے ہی رہنے دیجیے جیسے میں صبح کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، میں نے کوئی سختی نہیں کی۔ لو، ممی تو یقین ہی نہیں کر رہی۔ وہ موبائل اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، جی ممی، ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ شرمگی لہجے میں کہہ رہی تھی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ اوکے۔ وہ موبائل دھیمے سے آف کر چکی تھی۔ تھینکس۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، تم یقین کرو اپنے اس فیصلے پر کبھی پچھتاؤ گی نہیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ روپ پیارا اور اپنائیت بھرا تھا۔ مجھے یقین ہے، بہت دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا، اور شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج یہ غلط فہمی تم دور نہ کرتے تو کیا میں تم سے دور رہ کر خوش رہتی؟ کہتے کہتے وہ ایک دم جھینپ گئی۔ ارے ہاں، میری برتھ ڈے کا تحفہ کہاں ہے؟ کنجوس ایک، تم ہی نے کچھ نہیں دیا، میں کب سے انتظار میں ہوں۔ وہ جیسے سب کچھ بھول کر چلائی، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ اپنا آپ تم جیسی اجڑ لڑکی کو سونپ رہا ہوں، نہ جانے کتنی بے دردی سے توڑو گی، اجاڑو گی۔ وہ بدستور شوخ موڈ میں تھا۔ شٹ اپ، میں اپنی چیزیں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں، وہ شرمیلے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپسی کے سفر پر محبت کی ہزاروں مشعلیں اس کی آنکھوں میں فروزاں تھیں، لب ڈھیروں پھولوں کی شادابی چرا لائے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے بہار پوری کائنات پر چھا چکی ہو اور اس کے کانوں میں دھیمے دھیمے کہہ رہی ہو، آؤ میں تمہارے آنچل کو خوشیوں سے پھولوں سے بھر دوں۔ اس نے دیر نہ لگائی، اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اب ان بہاروں پر اس کا حق تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بند گیا تیرے دامن سے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔